अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। हम मुस्कुरा रहे हैं, खबर ही इतनी प्यारी है, आप भी मुस्कुराएंगे जब खबर आप जानेंगे। जनाब, कई रोज से हम किस खबर का इंतजार कर रहे थे बुलावा आए। ज़ाहिर है बुलावा आता है तो ही इंसान वहां पर जाता है, लेकिन उससे पहले जो ईज ऑफ हो रहा है, जो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रही हैं, आज हम उसकी बात सबसे पहले करेंगे। तकरीबन 2 साल बाद सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी खबर आई है जनाब। सऊदी हुकूमत ने 2 साल बाद मुल्क भर में, सऊदी हुकूमत की मैं बात करूं जिन्होंने अपने मुल्क में कोरोना से मुतालिक मुतादिद पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और इसमें सिर्फ वहीं के लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है, दुनिया भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए। जी हाँ, तमाम ज़ायरीन को उम्रे की इजाजत मिल गई है। इसी फैसले के साथ साथ जिन ममालिक पर पाबंदी आई थी अब वो भी हटा दी गई हैं। लिहाजा सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुल्क की तमाम मसाजिद में समाजी फासले की पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। ताहम मसाजिद में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। माह रमज़ान में दोनों मसाजिद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। जो पहले हमने देखा 2 साल स्पेशली रमज़ान के महीने में जिस तरह थोड़ी सख्ती थी, इजाज़त नहीं दी जाती थी ग्रैंड अफ्तार की, लेकिन अब इजाज़त दे दी गई है और अब कह दिया गया है कोई फासला नहीं, कोई गुंजाइश वाला मामला नहीं, सब आ सकते हैं जैसे पहले आते थे। अभी इसमें थोड़ा सा ज़रा हमें और बात ज़रूर करनी पड़ेगी ज़रा आगे चलकर कि एज ब्रैकेट क्या वो भी खत्म कर दी गई। बिकॉज़ पहले बुजुर्गों को मना कर दिया गया था, बच्चों को मना किया गया था, अब इससे मुतालिक वो भी खत्म कर दी गई है। ये कुछ खबरें मेरी भी नजर से गुजरी हैं और उसमें ये बताया गया है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं अब वो भी हाँ जी बिल्कुल वो भी जा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह जितनी भी तमाम ब्रैकेट्स हैं उन सबको खत्म कर दिया गया है। लेकिन मैं इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि इस बारे में कुछ तफसीलात मजीद हमें अगर मैसर हो जाए कि क्या जितने भी हमारे ज़ायरीन हैं वो जाकर हजर अस्वद को बोसा दे सकेंगे, क्या वो खाना काबा के गिलाफ काबा को चूम सकेंगे, क्या वो दरवाजे पर हाथ रखकर अपने गुनाहों के हवाले से अपनी गिरियाजारी कर सकेंगे और खुदा के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांग सकेंगे। बिल्कुल ज़रा ये चीजें सामने आएंगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बिल्कुल जैसे पहले मामलात थे जनाब इंशाल्लाह वैसे ही मामलात होंगे और पीसीआर और क्वारंटाइन की शर्त भी खत्म कर दी गई है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है। हाँ, क्योंकि मैं भी अभी तक जो अपने उम्रे के बारे में डिसीजन नहीं ले पाई थी, बस अल्लाह ताला वो घड़ियां जल्दी करीब लाए। उसमें यही था कि जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं हर किसी के कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, तो 4-4 रोज जाकर या 5-5 रोज जाकर आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है और फिर एक मुख्तसर से दौरानिए के लिए आपको वहां पर कयाम करना होता है। लेकिन जाने वाला यही सोचता है कि जितने रोज भी वहां जाऊं क्वारंटीन के बजाय अगर मैं यूं कह लीजिए कि सहने काबा में बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा आपके लिए खूबसूरत बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही है ज़रा, आप चूंकि पहले ऐसा ही था कि यहाँ से गए तो सीधा जाना है आपने और उम्रा मुकम्मल करना है, उम्रा अदा करना है। और जो बात क्वारंटीन की अभी भी मैं फिर कहूँगा इसमें कि हमें अभी और चीज़ों का इंतजार भी है, चूँकि ज़ाहिर है जब कोविड-19 के दौर में हमने ये देखा कि उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की, उस एप्लीकेशन में अपना स्लॉट आप बुक करते थे, उसी स्लॉट में आप जाके उम्रा अदा करते थे। उसमें फिक्स टाइम होता है कि आपने इस टाइम में जाना है, उम्रा अदा करना है। तो लेट्स सी अब कितना ईज किया गया है इसमें। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे। बड़ी अच्छी प्यारी सी खबर थी, हमने सोचा सबसे पहले आगे करें ताकि वैसे फिर मैं कहूँगा बुलावा आता है तो आप चले जाते हैं, रास्ता बन जाता है, फिर तो कोई रुकावट नहीं रहती। लेकिन फिर भी चूंकि रुकावटों की बात थी हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें कि अब रुकावटें खत्म होती चली जा रही हैं, तो दुआ भी करते हैं अल्लाह हम सबको ये मौका दे कि हम बार बार। मैंने ये भी सुना है क्या, बल्कि हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, कुरान पाक में भी लिखा गया कि माल का दारोमदार नियत पर है। यकीन जानिए, नियत बांध लीजिए, बुलावा जल्द से जल्द आ जाएगा। जब तक नियत नहीं होगी हमें भी पता होगा कि नहीं यहाँ से भी कुछ हो सकता है, कुछ हिकअप्स आ सकते हैं, नहीं वो खुदा की जात है जो कि रुकावटें खत्म कर देगी, रखना खत्म हो जाएगा और आपकी रवानगी का सफर जो है वो जारी हो सारी। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। आपकी कोई सकत ना हो, कोई ताकत ना हो, जेब इजाजत ना दे, वक्त का मामला कुछ और हो, लेकिन जब आ जाए बुलावा ये सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। चले बढ़ते हैं जनाब आगे। खेल के मैदान से एक जबरदस्त खबर हमारे पास है। अब आप कहेंगे जबरदस्त कैसे भाई, हम तो मैच हारे, यानी मैं मैच भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो खवातीन का हुआ उसकी बात करूं, मैच भारत जीत रहा है, दिल नन्ही फातिमा जीत रही है। विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा नन्ही फातिमा के नाम रहा। जी हाँ जनाब, कौमी क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ की बेटी है फातिमा और उनकी वायरल तस्वीर, बल्कि कहना चाहिए वायरल वीडियो सबके दिल जीत लिए। बिल्कुल, और ये वीडियो का अक्सर आप जरा हमारी साइड विंडो पे भी देख सकते हैं। कौमी खवातीन टीम की कप्तान बेटी के हमरा स्टेडियम पहुंची जब, उसके बाद उनकी तस्वीर ने सबके दिल जीत लिए। एक भारतीय ट्विटर सारिफ की जानिब से शेयर की गई वीडियो में कहा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम भी नन्ही फातिमा के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आ रही है। दूसरा फिर हमने ये भी देखा कि आईसीसी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि फातिमा ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पहला सबक भारत मैच से
सीख लिया Exactly. पाक भारत मैच से उसने सबक सीखा है। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट के तबसरे जारी हैं। एक ट्विटर सारिफ वो ये कहते हैं कि बिस्मा मारूफ की फातिमा के साथ तस्वीर, उस पर वो लिखते हैं कि इसको साल 2022 की तस्वीर करार दिया जाना चाहिए। एक और सारिफ हैं, वो कहते हैं कि खावंद को संभालना, बेटी को संभालना, घर संभालना, जॉब करना, सच में लड़कियां होती ही बेस्ट हैं। इसी को कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। ये है हमारे पाकिस्तान की वो कामयाब बेटियां, बच्चियां, लड़कियां, खवातीन जो कि कहते हैं ना कि कल जो औरत मार्च होने वाला है उसमें जो बेहतरीन कारकर्दगी की जो मिसालें हैं वो इसी तरह से हम देखते हैं। और ये हमारे ना सिर्फ क्रिकेट को, उनके स्टेडियम्स को आबाद कर रही हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स हों, पुलिस स्टेशंस हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या फिर यूं कह लीजिए कि कमर्शियल मार्केट में काम करने वाले सैलून हों, इसके अलावा बुटीक्स हों, वहां पर हमें इस तरह की बेइंतहा मिसालें नजर आएंगी। Exactly. और ज़रियाब जब हम बात करते हैं रवायती हरीफ भारत, ज़रा वो रवायती हरीफ भारत अपनी जगह, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंट हमें मनाजिर देखने को मिले कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो प्लेयर्स थी वो किस तरह प्यार कर रही थी, किस तरह उससे खेल रही थी, किस तरह उसको अप्रिशिएट कर रही थी। तो ज़रा ये बिस्मा का एक मोराल भी ऑफ कोर्स हाई होता है, और हर उस माँ का जो अपनी औलाद के साथ अपने तमाम तर जो मामलात हैं उसको लेकर आगे चल रही है। तो सोशल मीडिया सारिफीन सल्यूट कर रहे हैं बिस्मा मारूफ को। कौमी टीम की ऑलराउंडर, कायनात इम्तियाज, पीछे वो भी नहीं रही। और आईसीसी के ट्वीट में के जवाब में उन्होंने लिखा हमारी नन्ही स्टार। तो दैट्स हाउ वी आर अप्रिशिएटिंग बिस्मा, दैट्स हाउ वी आर अप्रिशिएटिंग ऑल द मदर्स आउट देयर जो अपने बच्चों के साथ काम पे जाती हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं रहती। जाहिर है समटाइम्स ये ज़रूर हो जाता है कि घर में अगर कोई नहीं है उसकी टेक केयर करने वाला, तो फिर माँ उस बच्चे के साथ आगे बढ़ती है। ऐसी बहुत सी मिसालें हमें अपनी सोसाइटी से नज़र भी आती हैं, वो चाहे CSP ऑफिसर्स क्यों ना हो, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। तो वहां पर जब इस तरह बच्चों को लेकर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ज़रिया आपको याद है हम लास्ट वीक हेडक्वार्टर गए तो वहां पे मेरे भी जहन में वही सब कुछ घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर्स में एक ऐसा फ्लोर है कि जहां पर बच्चों के लिए किंडरगार्टन का जो है वो एहतमाम किया गया है। एक छोटा नहीं बल्कि मैं कहूँगी बड़ा सा कमरा जो है, हाँ, उनके लिए रखा गया वहां पर, और उसके 2 दरवाजे हैं। और ये कि हमने ऐसी शरारत में आके बड़ा दिल ललचा रहा था, इतना प्यारा बाहर से लग रहा है, ये अंदर खोल कर देखते हैं। अच्छा, लेकिन वहां पर जो उसके वहां पे फराइज मनसबी अंजाम दे रही होती हैं खातून, वो वहां पे मौजूद थी। और हमने खोला, बड़े प्यारे प्यारे से बेड्स वहां पर रखे हुए थे, बड़े टॉयज वहां पे, स्टफ टॉयज वहां पर मौजूद थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये वाकई एक बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, टेलीविजन के इंतजामिया की तरफ से। और मेरे ख्याल से यही वो इकदाम है कि जो बाकी प्राइवेट मुलाजिमीन खवातीन जो हैं वो डिजर्व करती हैं बाकी प्राइवेट इदारों में। इसमें कोई शक नहीं ज़रिया आपके हर इदारे में ऐसे रूम्स होने चाहिए जहां एक माँ अपने आप को सिक्योर महसूस करे, इस लिहाज से कि वो अगर काम पर जा रही है, बच्चे को साथ लेकर जा रही है, तो उस जगह पे वो स्टाफ मौजूद है जो टेक केयर करेगा उस बच्चे की, और आप अपने आराम से काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपको बीच में टाइम मिला, आप गए बच्चे के पास, तो बच्चा भी आपको उतना मिस नहीं करेगा कि आपके साथ है। और इस तरह से हम अपनी खवातीन को एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज कंप्राइजिंग ऑफ वुमेन। और अगर हमें इनको आगे लेकर आना है सोसाइटी को बढ़ाने के एतबार से, तो हमें इनको फैसिलिटेट करना होगा, हर इदारे को अपने तय इसको करना होगा। अच्छा, इसमें हम ये भी कह रहे हैं कि हम किसी भी प्राइवेट इदारे पर तनकीद नहीं करें, एक इस्लाह का पहलू आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसा कीजिए। क्योंकि जब हमने देखा है, आपने भी मुख्तलिफ खवातीन के साथ काम किया है, वो परेशान होती हैं, कभी कभी लेट हो जाती हैं। अपने बेबी के बाद फिर अक्सर खवातीन जॉब छोड़ देती। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है अपने बेटे अपनी बेटी को वहां पर लेकर जाते हुए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इतने बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कमरे होते हैं जो कि जहां पर गोदाम की कंडीशन वो इख्तियार कर जाते हैं, कबाड़ पड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से अगर एक कमरा आप इन बच्चों के, नन्हे बच्चों के लिए मुख्तस कर देंगे और उन खवातीन को ज़हनी तौर पर सिक्योर कर देंगे, तो यकीन जानिए उनकी ज़हनी सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो भी कहीं ना कहीं सिक्योर होना शुरू हो जाएंगे। उनके क्यों, बेसिकली आपके, बेसिकली पाकिस्तान के, बेसिकली हम सब के। चलें, क्रिकेट की बात हम कर रहे थे, उससे बात इस तरफ को आ गई, तो क्रिकेट की बात पर वापस आते हैं और आपको अब लेकर चलते हैं रावलपिंडी स्टेडियम के। वहां पर क्या माहौल है जनाब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स पहला टेस्ट मैच जारी है, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। आज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 271 रन से चौथे दिन का आगाज करेंगे। तीसरे दिन का खेल ज़रा मौसम की वजह से कम रोशनी के
باعث جلد ختم کرنا پڑا تھا. لبشین 69 اور اسٹیو سمتھ نے 24 رنز بنائے تھے اور وکٹ پر وہ موجود ہیں, یعنی وہیں سے کنٹینیو کریں گے, وہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا آج کا میچ ڈیفینیٹلی. اور جب ہم کنگروز کے اوپنرز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اوپننگ کرتے ہوئے ٹیم کو 156 رنز کا زبردست آغاز فراہم کیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ عثمان خواجہ جو تھے وہ خاصی جو ہے نروس 90s کا شکار ہو گئے اس صورتحال میں. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 97 رنز پر وہ اپنی وکٹ گوا بیٹھے, 3 رنز کی دوری پر تھی ان کی سینچری جو کہ وہ سکور کرنے سے پیچھے رہ گئے, جبکہ ڈیوڈ وارنر نے 68 رنز کی اننگ کھیلی اور پاکستان نے پہلے اننگز 4 وکٹ کے نقصان پر 476 رنز پر ڈکلیئر کی تھی. اچھا ویسے واقعی میں ہم نے دیکھا کہ شعیب جو ہمارے ٹیسٹ کرکٹر ہیں اسپیشلی اظہر علی, انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور سوشل میڈیا پر تو ایسے تبصرے چل رہے تھے کہ ابھی ہمارے 4 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور ہم نے 476 پر اننگز ڈکلیئر کی ہے. اگر پاکستانی کھلاڑی کھیلتے رہے اور اپنی اننگز ڈکلیئر نہ بھی کرتے تو میرے خیال سے 9 وکٹیں اڑاتے یہ تو میچ ایک ہفتے تک چلا جاتا. ایسے ہی اچھا اس میں آپ کو یاد ہے جب بابر اعظم نے آنا تھا اس سے پہلے جو اسٹیڈیم میں کراؤڈ تھا وہ بڑا شور کر رہا تھا کہ امام الحق جائے اور بابر اعظم آئے. دے وانٹڈ ٹو سی بابر اعظم. ظاہر ہے ورلڈ کلاس بیٹر ہیں بابر اعظم. اچھا اسی کھیل کے میدان سے ایک خبر اور بھی ہے, ایک زبردست کھلاڑی شین وارن, ان کا انتقال ہوا, اس پر گہرے دکھ اور رنج کا بھی اظہار, اور اس میں ہم نے اسٹیڈیم میں ایسا ماحول بھی دیکھا کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کی اور دکھ کا اظہار کیا ان کے انتقال پر. وہ ٹویٹ بھی اس وقت ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اور جو کرکٹ کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ 1 منٹ کی خاموشی ان کے لیے, ان کی رسپیکٹ میں, ان کی چاہت میں, ان کی محبت میں اختیار کی گئی, وہ بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا. ذرا کوئکلی آگے بڑھ جاتے ہیں, کرکٹ کے میدان سے آپ کو لے کر چلتے ہیں اب ہم سیاست کے میدان میں کہ وہاں کی اننگز میں کیا ہو رہا ہے. اچھا ویسے واقعی میں شعیب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل جو ہمارا گراؤنڈ ہے خاصی گہما گہمی ہے, اور خدا پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول رکھے. یہ جو ہفتہ رہا ہے یہ اوورال بڑا بھاری سا رہا ہے, بھاری سا ان سینس کی چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہوں, چاہے پاکستان میں کرکٹ کے معاملات ہوں, چاہے پشاور سانحہ ہو, یا پھر سیاست کے میدان سے کبھی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, تحریک عدم اعتماد نہیں ہے. تو یہ جو پورا ویکینڈ رہا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ سارا خاصا شش و پنچ کا شکار رہا ہے. بٹ اینی ویز جو ابھی کی سچویشن ہے پولیٹیکل ہاؤس میں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی عوامی رابطہ مہم میں خاصی تیزی آ گئی ہے, اور میلسی میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے, اور ایک اعلان کیا کہ جنوبی پنجاب صوبے کا بل قومی اسمبلی میں لانے اور 500 ارب کے ترقیاتی پیکج کا ان کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے. صرف یہ اعلان نہیں ضریاب, ایک اور اعلان بھی انہوں نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کی سالمیت پر اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا, ایون اگر کسی نے کوشش بھی کی کہ ڈرون اٹیک کیا جائے, تو انہوں نے کہا میں پاکستان ایئر فورس کو کہہ چکا ہوں کہ کوئی ڈرون اٹیک اگر ہوتا ہے تو پاکستان ایئر فورس اس کا جواب دے گی. بہت بڑا بیان عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا, اس پر ان کی کیا گفتگو رہی وہ آپ کو دکھاتے ہیں. صرف خوددار قومیں عظیم قوم بنتی ہیں, نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے. جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. کراؤڈ دیکھیں ذریعہ آپ. بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا نہیں تو اس کراؤڈ نے سوشل میڈیا پر بتایا بھی کہ میلسی کپتان کا, اور بڑا اچھا ایک بڑی وائبرنٹ سی فیل ہے پی ایم کی طرف سے بھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہ مختلف احساس کے منصوبوں کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو بڑے اچھے اچھے پیکیجز ہیں جو کہ آج کی جن کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. لیکن جب ہم اس جلسے کا آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پر جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو نہ صرف انہوں نے دشمن کو سرحد کے اس پار للکارا, جبکہ پاکستان میں بیٹھے کچھ ایسی جماعتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو کہ اس وقت ملک میں انارکی کی صورتحال کو ہوا دینے میں کافی کوشاں اور کافی متحرک نظر آ رہی ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ خون کے آخری قطرے تک کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ایگزیکٹلی. ایک اور بیان بھی انہوں نے دیا ہے, اور اگر میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن اتنا سیریس لے لینا اس بیان کو, اگر اپوزیشن کے دل میں اتنا ہی درد ہے عوام کا, اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پیٹرول پرائس سستی ہو, تو خان صاحب نے ایک آفر دے دی ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو باہر بیٹھے نا لنڈن میں, آج پاکستان پیٹرول اور سستا کر دیں گے. تو بھائی جان تحریکیں اپنی جگہ, عدم اعتماد کی باتیں اپنی جگہ, نواز شریف صاحب سے کہہ دیں کہ پاکستان آ جائیں, پھر عمران خان صاحب سے کہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پیٹرول پرائس اور کم کریں گے, پھر وہ کم کریں گے. تو جناب اپوزیشن کو عدم اعتماد کی بہت جلدی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد وہ جو ان کے ساتھ کریں گے
اس کے لیے اپوزیشن تیار رہے گا. نہیں, اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں ذریعہ یہ کہ اپوزیشن تو اپنا آخری پتہ کھیل رہی ہے, لیکن خان نے پھر چھڑنا نہیں جے. اچھا, لیکن اس میں بھی ایک اور کیا کہتے ہیں یو ٹرن نظر آ رہا ہے ہمیں اپوزیشن کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تو عدم اعتماد ہم بعد میں لے کر آئیں گے. یہ اسپیکر کا معاملہ کہاں سے آ گیا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چلے تو خان صاحب کے اگینسٹ عدم اعتماد کی تحریک نکالنے کے لیے بیچارے اسپیکر کو بھی اب بیچ میں گھسیٹ لیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ سعدی سنجرانی صاحب کے حوالے سے بڑے متحرک نظر آئے تھے, لیکن تب بھی منہ کی کھانی پڑی تھی. لیکن اب اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں ان کو یہ آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پھر یہاں پر یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن گھبرا گئی ہے. آپ کو لگتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ گھبرا گئی, کیونکہ اگر گھبراہٹ کا یہ عالم نہ ہوتا تو سیدھا سیدھا جاتے. 24 گھنٹے کا وقت دیا, 24 سے 48 ہوا, 48 سے 72 ہو گئے, بعد 5 دن پر چلی گئی, لیکن ابھی تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی. بارش ہو رہی نا اسلام آباد میں, موسم, ووٹ بھیگ جائیں گے جنہوں نے دینے, انہوں نے گھبرا گئے بارش. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جناب, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا اس وقت جس طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, اس کے باوجود پاکستان میں اس وقت خاصی بہتری ہے. اور ظاہر ہے اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ خاصی بہتری ہے. 2008 سے 2013 کے مقابلے میں مہنگائی اس وقت کم ہے, اور ہم نے اس کے باوجود عوام پر کم بوجھ ڈالا. یعنی وہ انکار نہیں کر رہے کہ بوجھ ڈالا ہے, پر کم ڈالا ہے. جتنی گنجائش تھی اتنا ظاہر ہے خود برداشت کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا, اور اسی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل پر 10 روپے اور بجلی پر 5 روپے فی یونٹ کمی کی ہے. قوم سے وعدہ بھی کیا ہے جتنا زیادہ ٹیکس دیا جائے گا اتنا سرمایہ عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے لگائیں گے. تو یہ ہمیں سوچنا بھی ہے کہ جو ٹیکس چور ہیں بیسیکلی وہ ذمہ دار ہیں, جس کی وجہ سے مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ کم ہوتا نہیں ہے. تو ٹیکس زیادہ جب جمع ہوگا تو آٹومیٹکلی عمران خان صاحب کے پاس یا فار دیٹ میٹر ریاست کے پاس یہ کوشن ہوتا ہے کہ وہ عوام پر خرچ کر سکتے. اچھا, لیکن شعیب میں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھی, ہم نے اس دن بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے جو قیمتیں ہیں انہیں کم کیا گیا ہے تو مانیٹرنگ جو کمیٹیاں ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں, انہیں میدان میں اترنا ہوگا. کل بھی میرا ایفٹن مارکیٹ میں جانے کے اتفاق ہوا, خیر گئی تو میں کپڑا لینے کے لیے گئی تھی, لیکن وہاں پر بھی یہی نا مہنگائی کا رونا رویا جا رہا تھا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا, وہ صرف کہتے ذریعہ آپ آئی ہیں, ایک شاؤٹ آؤٹ آپ نے دینا ہے اور کپڑا آپ لے جائیں. پٹھان تھے, اچھا ٹھیک ہے, اور میں نے ماسک لگایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بھاؤ تاؤ تک بات جاری تھی, وہ دوسرا والا کچھ معاملہ نہیں تھا. پھر آپ وقاص کے ساتھ لے کے جاتے ہیں, وہ پشتو بولتے ہیں, ہاں تو شاید مجھے ڈسکاؤنٹ مل سکتا. اچھا, پھر اس بات کا حوالہ دیا گیا کہ باجی مہنگائی بہت ہے. تب میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ابھی تو خان صاحب نے 10 روپے کم کیے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اور 5 روپے بجلی کے نرخوں میں, تو پھر وہیں سے شروع ہو گیا باجی وہ تو اب باقی کی. میں نے کہا 1 سے 1.5 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے, آپ لوگ اگلے دن قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا یہاں پہ 10 سے 15 روپے کم ہو اور آپ لوگ ابھی بھی مہنگائی کا رونا رو رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ خود عام آدمی تک جو ہے اس ریلیف کو پہنچنے نہیں دیتے, پر جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ہو یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے تو پیسے کم کر دیے لیکن ہمیں تو ریلیف نہیں مل رہا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. چلیں بڑھتے ہیں آگے, ہم بات کرتے ہیں اب شہر قائد کی بھی, جہاں پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ, اس کے تحت ایک بڑا جلسہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی صاحب نے خطاب کیا اور کہا کہ اقتدار کی باریاں لینے والے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. بلاول بھٹو لانگ مارچ میں سرکاری وسائل کا بے طریق استعمال کر رہے ہیں. قائد آباد کراچی میں سندھ حقوق مارچ کے شرکاء سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا روٹی, کپڑا اور مکان, اس کا نعرہ لگانے والوں نے صرف اپنا کپڑا پورا کیا, اپنی روٹی پوری کی, اپنے مکان بنائے, بلکہ انہوں نے کہا اپنے محل بنائے. سندھ میں تباہی کر کے اب اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے جو نکلے ہیں, NFC ایوارڈ کے تحت سندھ حکومت کو 9,000 ارب روپے دیے گئے, لیکن سندھ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 1400 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ سندھ کے حکمرانوں نے عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کی ترقی پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی تجوریوں اور جیبوں میں منتقل کیا. ان کی ترجیح عوام نہیں ہے بلکہ اقتدار کو دوام دینا ہے. لہٰذا کراچی کے لوگوں نے 2018 میں کراچی سے PP کا بت پاش کر دیا. عوام اب ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. 2023 عوام کا سال ہے, لہٰذا اندرون سندھ بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ 2023 میں سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. اچھا, یہ تو سندھ حکومت کے حوالے سے جو حکومت ایک مارچ کر رہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. شعیب, ایک مارچ وہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری بھی کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, لیکن وہاں پر گو کے کراؤڈ ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہے, there is no doubt. لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اس
क्राउड को ये नहीं मालूम कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस गर्ज से बाहर निकले हैं। कल भी ट्विटर पर कुछ मैं वीडियोस देख रही थी, एक हमारे ही सहाफी दोस्त हैं, वो उस क्राउड में मौजूद थे, पंजाब की तरफ का वो क्राउड था, और उन्होंने वहां से लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस कंडीशन में अपना काफिला लेके निकले हैं। आप यकीन जानिए 13 कोई एक नकात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। अच्छा। और जो उस जलसे के शुरका थे उनमें से किसी एक को भी मालूम नहीं था कि आखिर वो किस वजह से ये तहरीक लेकर चल रहे हैं। बस ये पता है कि उन्होंने जलसा निकाला है और हम लोग बिलावल बिलावल करते हुए पहुंच गए और आखिरी दम तक उनके साथ हैं। लेकिन उस मासूम आवाम को यही नहीं पता कि बिलावल क्या करने के लिए बाहर निकले, या फिर यूं कह लीजिए कि बिलावल ने अपना मैसेज अपनी आवाम तक कन्वे ही नहीं किया। और एक जो साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे, आए थे, वापस चले गए, वो कहते हैं पहले कुछ मजबूरियां थी। तो मेरा एक सवाल है, जरा बताएं तो सही मजबूरियां क्या थी उनकी? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी, अगर मजबूरियां हैं तो वो आप अपनी आवाम से तो एटलीस्ट शेयर करें, उन्हें बताएं कि कौन सी मजबूरियां थी। तो ये, और मैं ये भी, लेकिन इसी के बरक्स एक ये सवाल भी उठता है जो जवाबन में ये कहना चाहूंगी कि बेहतरीन शख्स वही है जो मुश्किल की घड़ी में अपनों का साथ ना छोड़े। मुश्किल वक्त में अगर आप अपनों का साथ छोड़कर किसी और काफिले में जाकर खड़े हो गए हैं तो मेरे ख्याल से इसको फिर हम ना तो दोस्ती कहते हैं ना ही कुछ और कहते हैं, फिर जिसको हम ये कहते हैं कि कहते हैं कुछ मौसमी पंडित होते हैं तो कुछ मौसमी परिंदे होते हैं। तो ये एक शायद वही या जरा आप इसको यूं समझ लेते हैं कि चलो अच्छा हुआ, वक्त से पहले मालूम हो गया। और आपको पता है, देखिए सोशल मीडिया पे तबसरे करने वालों की कमी नहीं है जो बड़ा बबांग की दोहल अपने बयानात वहां पर देते हैं। किसी ने तो ये भी लिखा कि नदीम अफजल चंद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए फिर भी मुआविन खुसूसी का ओहदा मिल गया था। अपनी पार्टी जो साबका पार्टी जिसमें वो दोबारा जमहूरियत इख्तियार कर चुके हैं, उसमें तो ना पहले उन्हें कुछ मिला था ना अब कुछ मिलेगा। सुबकी मिलेगी, शायद वो मिलेगी, तो शायद वही लेने के लिए वो चले गए हैं। सिब्बी चले, सिब्बी, बिल्कुल सिब्बी चलती है। और सिब्बी का जो तारीखी मेला है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रंगारंग प्रोग्राम्स के साथ जनाब वो मेला जारी है और आज का जो दिन है वो सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। देखा, वैसे तो सारे दिन ही खवातीन के लिए, आज उन्होंने मुख्तस ही कर दिया है। कल का भी एक स्पेशल डे है, मैं पूरा और कल आपकी स्पेशल तैयारी भी होनी चाहिए। मेरी स्पेशल तैयारी है जी, कल बहुत मैंने जबरदस्त तैयारी की। आपने कल का शो मिस नहीं करना। अच्छा, खवातीन के लिए जनाब ये मुख्तस किया गया है दिन, और बलूचिस्तान की सकाफत, रवायात और मईशत को उजागर करने वाला सिब्बी मेला तारीखी पस मंजर से मालामाल है। मुल्क भर से माल मवेशी रखने वाले बड़े बड़े मालदार व्यापारी सिब्बी मेले में शरीक हैं। खवातीन व्यापारी शरीक हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें आपको ये भी बताएं कि जो माल मवेशियों की खरीदो फरोख्त ने मसरूफ दिखाई दी। इसके अलावा मेले में बलोच कल्चर को उजागर करने के लिए रंगारंग तकारीब जो है उनका भी इनेकाद जो है वो जारी उसारी है। कुछ विजुअल्स आप लोग इस वक्त देख भी रहे हैं। और अच्छा, जब इस तरह के कल्चरल शोज होते हैं तो यकीन जानिए मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं जाके इनको सेलिब्रेट करूं, देखूं कि किस तरह का, कहां का कैसा कल्चर है। और साथ ही साथ याद है ना, शेब मैंने आपको वीकेंड पे कॉल भी की थी कि शेब कोई ना कोई ट्रिप प्लान करे, मौसम अच्छा है। एग्जैक्टली, वी हैव टू गो समवेयर। अच्छा जी, प्लान कर रहा हूं, आपने घबराना नहीं है, प्लान इज ऑन, डोंट वरी, आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह प्लान क्या बना। जनाब एक छोटी सी ब्रेक बता देना ताकि मैं पैकिंग शेकिंग कर लूं। मैं उसके आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह के कपड़े रखने हैं, गरम ठंडे क्या रखने हैं आपने। चले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आइडिया कि हम गरम कपड़े रखेंगे, ठंडे कपड़े रखेंगे। देखिए हमारा टूर साउथ की तरफ है तो हम सोच लेंगे आपने गरम कपड़े नहीं रखने। ओके, टूर साउथ इंशाल्लाह गहरे पानियों में लेकर जाएंगे जनाब। एक बार फिर हम आपको बड़ी जल्दी एक बड़ा जबरदस्त वहां पे कॉस्ट्यूम रखने पड़ेंगे। हाँ, ये बिल्कुल आपको रखने पड़ेंगे। तो हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएंगे आपको आफ्टर फ्यू डेज। एनीवेज, हम खड़े खड़े थक गए हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप भी थक जाते हैं, ड्राइव करते करते थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं, अपनी रूटीन से थक जाते हैं, फिर अक्सर कहते हैं दर्द हो गई कमर में। तो ये जो कमर की दर्द है ना, आपको बाजू का ड्राइविंग सीट पे पीछे कुशन भी रखना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये जो दर्द का मामला है ना, आज हम इस पर करेंगे तफसील से बात। ये दर्द हमारे साथ रहता है लेकिन इस दर्द का इलाज बड़ा जरूरी है। ये ना कीजिए कि दर्द है बस एक पेन किलर खा लिया या 2 पेन किलर्स ले लिया, बस पेन किलर के सहारे जिंदगी गुजार ली। नो, डायग्नोसिस ऑफ दैट पेन इज वेरी सिग्निफिकेंट। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा।
آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر۔ اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں۔ آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں۔ اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں۔ K-Trade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی۔ صرف یہ یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے شعیب نے جاتے جاتے آپ کو ایک ٹیزر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی پریشانی کا شکار ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کو ہم لوگ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم لوگ ہلکی سی نیم گرم تیل کی مالش کر کے اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہم نے ایک آدھی پیراڈول لے لی، اس کے ساتھ اپنا کام چلتا کیا، یا پھر ذرا سی گرم پٹی لے کے ہم 2-3 دن کے لیے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ کیونکہ عموماً ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو جو کوئی پرانی چوٹ آپ کو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا جو درد ہے نا، ایک بار پھر سے اس کی ٹیسیاں اٹھنا آپ کو شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ اس کو یوں ہی نظر انداز کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جوڑوں کے درد سے آپ کی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں، تو کہیں جہاں پر آپ کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مسل ڈیمیج ہوا ہوتا ہے وہ مزید کیور نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو خلیے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا ایسا ہوتا ہے کہ ڈیمیجنگ کنڈیشن میں آپ آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آج ان تمام علاجوں کا جو دردوں کا جو علاج ہے وہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن میں کنفیوز اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ 2 درد ایسے تھے جو کہ میں نے شعیب سے پوچھا تھا کہ شعیب کیا نیتوں کا درد بھی اس میں ہوگا، دل کا درد بھی ایسا ہوگا؟ تو ایسا ہوگا پاسبل؟ دیکھیں نیت کا درد تو میرے لیے نئی ٹرم ہے، لیکن ہاں دل کے درد کا علاج ویسے مشکل ہے ذریعہ تھوڑا سا، لیکن چلیں بات ہم جب درد کے علاج کی کر رہے ہیں تو ذرا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو فار ایگزامپل ہمارے پیرنٹس ہیں اگر ان کو پین ہے تو ہم بھی تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں، اچھا نیورو سرجن کے پاس آپ جائیں، نیورو فزیشین کے پاس جائیں، رومٹولوجسٹ کے پاس جائیں، کچھ نئے طریقے علاج آج کل مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو ہم اس کے پاس جائیں، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو آئی مسٹ سے کہ یار پین کنسلٹنٹ کے پاس آپ ضرور جائیں، ایک دفعہ ڈسکس ضرور کریں، وہ گائیڈ کر دے گا آپ کو کہ آپ کو کون سا طریقہ علاج سوٹ کر سکتا ہے۔ تو آج ایک ایسے ہی پین کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں فری پین کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ رجسٹریشن کرا کے جائیں، مفت نہ صرف تشخیص بلکہ علاج کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں میں کہوں گا اپنی نوعیت کا پہلا ایک کیمپ ہے جہاں درد کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آغا سجاد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت خوش ہے، تھینک یو سو ویری مچ۔ یہ کس کی ہڈیاں ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں؟ یہ آپ بتائیں اور ٹوٹ بھی گئی ہے اس سے کیونکہ انہوں نے اپنا شاید علاج نہیں کرایا تو ایسا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ اگر درد کا علاج نہ کرایا جائے تو معاملہ اس حد تک سنگین ہو سکتا ہے۔ بالکل، ایکچولی 2 طرح کے بڑے کامن درد ہیں، ایک تو عام درد جو ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، سر میں تھوڑا درد ہو گیا پیناڈول کھا لیے وہ، ایک ہوتا ہے بہت شدید درد جس کے اندر ارک النساء یا شیاٹکا، کمر کا درد، جس کے اندر لوگ کام پہ نہیں جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ریپیٹڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی کنٹینیوس ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی عمر والوں کو ہوتا ہے، جی بڑی عمر والوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ینگسٹ پیشنٹ 15-16 سال کے، بیچارہ ایک ابھی 19 سال کا بندہ جو ہے وہ کوئٹہ سے آیا تھا جس کو 2.5 سال سے شیاٹکا پین تھا، اس کی لائف ختم ہو گئی ہے، نہ پڑھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہزاروں نہیں
لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو ویسے تو درد بہت قسم کے جس کو ہم لمبے عرصے کا درد کہتے ہیں, جس طرح سے کمر کا درد, سر کا درد, مائیگرین وغیرہ, گھٹنے کا درد, جوڑوں کا درد, شوگر کے مریضوں کا ڈائبیٹک نیوروپیتھی, فروزن شولڈر, لسٹ تو بہت لمبی ہے. لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹڈی کے مطابق 3 درد ایسے ہیں, کمر کا درد, سر کا درد اور گھٹنے کا درد, جو زیادہ لوگوں کو معذور کرتے ہیں کمپیئرڈ ٹو دل کی بیماری اور کینسر کمبائنڈ. کیونکہ دل کی بیماری لوگ گولیاں کھاتے رہتے ہیں لیکن جاب پہ تو جا سکتے ہیں, مالی مسائل نہیں ہوتے ہیں, گھریلو پرابلمز نہیں ہوتے ہیں. لیکن درد کا تو یہ ہے کہ اگر ینگ ہے ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے. کچھ سال پہلے ہمارے ایک آرم فورسز کے بندہ آیا تھا جو کیڈٹ تھا, اور اس کا وہ ٹاپ کیڈٹ تھا, اور اس کی لائف ختم ہو گئی تھی شیٹکا کی وجہ سے. اس کے گھر والے کیا ہو جائے گا. الحمدللہ اس کا علاج کیا گیا اور اس نے ٹاپ کیا اپنے جو ریجیمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر, اور اس نے مجھے تصویر بھیجی اور مطلب اس کی زندگی بدل گئی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ درد کا مستقل رہنا بذات خود ایک بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب, اچھا میں صرف ایک سوال لے لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ درد کی کتنے اقسام ہیں, کیونکہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کچھ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا ہوتا, وہ بیچارے کہتے ہوتے بس میرے گوشت میں درد ہو رہا ہے, امی یہ کچھ یہ ہو رہا ہے, وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے کیونکہ یہ آپ کی نسوں میں بھی ہوتا ہے, یہ آپ کی ہڈیوں میں بھی ہے, یہ آپ کے مسلز آپ کے خلیوں میں بھی موجود ہے. تھوڑا ہم ایکسپلین کریں, کیونکہ آپ ہڈی کا تو درد بتا دیتے ہیں لیکن یہ جو ہماری وینز ہیں کیا ان میں بھی کچھ اس قسم کی پرابلمز رہتی ہیں؟ درد کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہیں نظر نہیں آتا, اس طرح درد بھی نظر نہیں آتا. ایم آر آئی کروا لیں, بلڈ ٹیسٹ کرا لیں, درد نظر نہیں آتا. اور جو پین فیلوشپ ٹرینڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو پوری ٹریننگ, مگر ایم بی بی ایس کرتے ہیں, پھر بے ہوشی میں اینستھیزیالوجی میں 4 سال کرتے ہیں, پھر 2 سال فیلوشپ کرتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, جس طرح کارڈیولوجسٹ ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ان درد کے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ درد کی تشخیص کریں. اور وہ سب سے زیادہ تشخیص ہوتی ہے ہسٹری سے, یعنی لوگوں سے پوچھنے سے, اور فزیکل ایگزامینیشن سے کہ کیا یہ درد جو ہے وہ. سر اس کو اگر آپ اپنے صوفے پہ رکھ لیں تو نظر صحیح سے آئے گا. اور میں اس طرح پکڑ لیتا ہوں, ادھر ہڈی ٹوٹ گئی, آپ تو کمر سے پکڑ لیا سر. کمر سے, یہاں پیٹ لگا ہوتا ہے. یہ کمر کا پچھلا حصہ ہے, سب سے کامن کمر کا درد ہے, اس لیے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہاں سے رگ ٹانگوں میں جا رہی ہوتی ہے, یہاں پیچھے ہر موہرے کے بیچ میں جوڑ ہے, یہ والا لمبا جوڑ ہے. رگیں یہاں سے 3 مل کے مکس ہو کے یہاں نیچے پٹھے سے گزرتی ہیں. اب صرف کمر کا درد, پہلے جب آتا ہے کوئی کمر کا درد تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن تو نہیں ہے, ہسٹری میں ہی اس کو خدا نہ خواستہ کوئی کینسر, کوئی اس کو کہتے ہیں ریڈ فلیگ سمپٹمز, کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ بیماری کی تشخیص ہو جائے, اس کا علاج ہو جائے. یہ رگیں دماغ سے آ رہی ہیں, اس میں کوئی بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب جن رگوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور ہاں جو یہ والا ایریا, اس کے بارے میں عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ موہرے ہل گئے ہیں. جی ذرا اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کس حد تک جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے, اور اگر موہروں کا علاج اگر آپ نے فی الفور نہیں کروایا تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس آپ کو نکل سکتے ہیں؟ اچھا, 2 موہروں کے بیچ میں ایک ڈسک ہوتی ہے جس کو کارٹلیج کہتے ہیں, گوشت کہتے ہیں. یہاں پیٹ لگا ہوتا ہے, وہ ڈسک کیونکہ سب سے زیادہ جو کامن ہے, سب سے زیادہ جو زور ہے وہ اس ڈسک پہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے, یہ 2 موہروں کے بیچ میں یہ جو ڈسک ہے یہ پیچھے آ جاتی ہے اور رگ کو دباتی ہے, جس سے وہ کہتے ہیں موہرے ہل گئے. لیکن رگ کو دبانے سے, رگ پریس ہونے سے درد نہیں ہوتا. 40% لوگ 40 سال سے بڑے ہیں جن کو ڈسک رگ کو دبا رہی ہے, ان کو درد نہیں ہوتا. اب بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لوگ بھی بور ہو جائیں گے. رگ کی جڑ پہ سوزش یا ورم یا سویلنگ یا انفلیمیشن آنے سے درد ادھر ہوتا ہے, یا کبھی کبھی ادھر نہیں ہوتا, ٹانگ میں جا رہا ہوتا ہے. کبھی موہرے نہیں ہلتے. آپ ہر پیشنٹ کو جو آتا ہے کہتا ہے میرے کمر میں درد ہے, ٹانگ میں جاتا ہے, ایک عام جو انسان ہے وہ ایم آر آئی کہتا ہے میں ایم آر آئی کرا لوں. کافی اوقات یہ رگ نکل کے ادھر ایک پٹھا ہے, مسل ہے پیریفارمس, اس کی جکڑنے سے, اسپیزم سے ارکونسا یا شیٹکا ہوتا ہے. کبھی کبھی اس جوڑ میں ورم آ جاتا ہے اور جو پٹھا لگا ہوا ہے وہ نیچے جا رہا ہے, تو سیکرو ایلیک جوائنٹ جو جوڑ ہے اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے. ایم آر آئی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
نہ اس پٹے میں نہ اس میں. تو فزیکل ایگزامینیشن بہت ضروری ہے. سر اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی اور مطلب یعنی کہ ہڈی کے جوڑ میں درد ہے لیکن آپ کو اس کی تکلیف آپ کے خلیے میں محسوس ہو رہی ہے, آپ کی مسل میں محسوس ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل. کیونکہ اس میں عموماً میں نے یہ بھی دیکھا ہے, جب یہ تو آپ ابھی اس پورشن کا ذکر کر رہے ہیں نا, اگر ہم اسکل کی بات کریں اس پہ بات کریں, میری نانو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ان کے کہا وہ کرتی تھی کہ ان کی دانت میں درد ہے, ہم انہیں ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے تھے, شعیب بہت علاج کروایا, اسی تکلیف کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہوا, کینسر کی بھی پیشنٹ تھی بخیر. تو لیکن یہاں کا بھی سر ہو رہا ہے, یہاں سے 3 رگیں نکلتی ہیں, 3 رگیں نکلتی ہیں, ایک رگ نیچے جاتی ہے, ایک رگ بیچ میں جاتی ہے, ایک رگ اس رگ کی جڑ کی سوزش کی وجہ سے یہاں درد ہوتا ہے. لوگ اپنے سارے دانت نکلوا دیتے ہیں اور ان کو شوٹنگ پین ہو رہا ہوتا ہے, نہ وہ کھا سکتے ہیں, نہ وہ برش کر سکتے ہیں, نہ وہ بات کر سکتے ہیں. وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آپ ساری رات کراہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے ارد گرد میں رہنے والے سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں نا, یقین جانیے سب کو پتا ہوتا تھا کہ رات ان کی طبیعت خراب رہی ہے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر درد کا علاج نہیں کروایا, جس طرح ریاض نے بھی ذکر کیا ان کا, کہ اس درد سے انتقال ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ ریسرچ نے بھی پروف کیا ہے کہ اولڈر ایج میں بہت شدید درد سے ہمارے جسم میں کیمیکلز نکلتے ہیں جس سے ہمارا دل کی دھڑکن, ہارٹ ریٹ, بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے, اس سے فالج, ہارٹ اٹیک اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور میرے ایک مریض کی کمر میں, اس کی گردن کی رگ میں تھی, 80 سال کی تھی, ان کو ہاتھ میں جا رہا تھا اور بہت شدید درد تھا اور ماشاءاللہ بہت مطلب ویل آف تھے. 10 دفعہ ان کا ہارٹ ورک اپ, 10 دفعہ 3-4 دفعہ ہارٹ ورک اپ ہوا تھا. اور وہ عید کے دن ایمرجنسی میں آئیں, ان کی فیملی بتائے گی, انہوں نے مجھے کال کیا, میں نے کہا میں پہنچ رہا ہوں. تو ان کا جو دل ہے وہ ایریدمیا میں, فنی ردم میں چلا گیا, اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف پین. اوکے, اس کا مطلب تو یہ ہوا سر کہ یہ درد کو آپ نے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا. اور یہ آج جو شیب آپ نے بڑی درست رہنمائی کی کہ یہ جو تھا نا پین, اس کی وجہ سے آپ نے پین کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ کے دانت میں تکلیف ہے پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو خدا را ڈینٹسٹ کے پاس مت جائیے, پین کنسلٹنٹ کے پاس جائیے. اصل میں مشکل بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 12 کوالیفائڈ پین کنسلٹنٹ ہے اور ٹریننگ ہم نے شروع کر دی ہے. سوسائٹی آف ٹریٹمنٹ اینڈ اسٹڈی آف پین بہت اس پہ کام کر رہی ہے کیونکہ پین بہت کامن ہے, ہر چھٹے آدمی کو لمبے عرصے کا درد ہے. تو اس لیے ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جنرل فزیشنز کو اور ان لوگوں کو میجورٹی پین میں ہم لوگ تشخیص میں ٹرین کر دیں, اور جو بچے کچے ہوتے ہیں, جو پرابلمٹک ہوتے ہیں, وہ پین کے ڈاکٹر کے پاس آئیں. مگر اس میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ درد کا علاج کافی مہنگا ہوتا ہے, 30-40 ہزار روپے تک اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان کی آج کے دور میں 1 لاکھ بھی تنخواہ ہے اور اس کے پاس رینٹ ہے, بچوں کے فیسز ہیں, ماں باپ کے ہیلتھ کیئر, تو وہ یہ علاج 30-40 ہزار کا جو 2-3 دفعہ کرانا ہو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہم نے پرسنل بیسس پہ فنڈز اکٹھے کیے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ فری پین کیمپس لگاتے ہیں جس میں میرے کولیگ ڈاکٹرز, جن کا میں بہت احسان مند ہوں, ہاسپٹلس کا بہت احسان مند ہوں, وہ جگہ دیتے ہیں, ہم لوگ فری میں دیکھتے ہیں اور پھر ان کو نیکسٹ ویک بلا کے. اچھا, مگر ہمیں علاج کرنا ہوتا ہے مکمل, یہ نہیں آیا پرچی کاٹی ہاں کل آنا. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے رجسٹریشن کرائیں اور پی ٹی وی کے ذریعے, کیونکہ آپ ہمارے لیے سب سے آسان کام پتہ ہے کیا شعیب, فنڈز اکٹھا کرنا. جس کا درد کا علاج ہوتا ہے کہتا ہے میری طرف سے 10 کا علاج کر دو, اور سب سے مشکل کام ہے لوگوں تک پہنچانا, جس کے لیے میں پی ٹی وی کا اور آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لوگ عطائیوں کے پاس اور پتہ نہیں کہاں سر لوگ اپنی جمع پونجی اس طرح لٹا آتے ہیں اور علاج بھی نہیں ہوتا. میں چاہوں گا سر چونکہ بات بھی فری پین کیمپ کی ہو بھی رہی ہے, تو آپ کا نیکسٹ پین کیمپ کب لگ رہا ہے, کہاں لگ رہا ہے, رجسٹریشن کا طریقہ کیا ہے, پلیز ایکسپلین کر دیجیے گا. انشاءاللہ ہمارا 12 مارچ کو اتوار کے دن ہل پارک جنرل ہاسپٹل شہید ملت روڈ کراچی میں لگ رہا ہے. اس کے لیے رجسٹریشن کرانا بہت ضروری ہے اور رجسٹریشن کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہوگا. 0315227246. اس میں آپ کو انفارمیشن ملے گی, ایک فون کال پہ یا ایک میسج پہ ایک رجسٹریشن کی جائے گی. کیونکہ آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے, لوگوں پہ احسان کیا ہے, اس لیے جو پی ٹی وی کے آپ کے مارننگ شو کے اس پہ فیس بک پہ یا جس پہ آپ بتائیں گے
اس پہ اگر وہ میسج کر دیں گے, آپ وہ ہمیں فارورڈ کر دیں گے, ہم ان کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے. اور یہ ہو تو رہا ہے کراچی میں, لیکن پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لوگ رحیم یار خان, سندھ, پتہ نہیں بلوچستان, کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, اور ہم ان کو بولتے ہیں کہ وہ 3 دن پہلے اپنا نمبر کا کارڈ, رجسٹریشن کارڈ پک کر لیں. اگر وہ باہر سے آ رہے ہیں تو اس صبح کارڈ پک کر لیں. ان کو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے. ایک ساتھ 500 لوگ نہیں آئیں گے, ہم لوگ 100, 150, 200 ڈیپینڈنگ ہمارے پاس کتنا پول ہے, ہم ان لوگوں کی رجسٹریشن کریں گے. وہ اپنا کارڈ پک کر لیں, ان پہ ان کا اپوائنٹمنٹ ٹائم لکھا ہوگا, 10 کر کے بلاتے ہیں. ان کی ہسٹری ہوتی ہے, ان کو 5 منٹ کی فزیو تھراپی ٹیچ کی جاتی ہے, ان کو ڈاکٹر دیکھتا ہے. آپ سمجھے انشاءاللہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. مطلب میں بھی اپنے رشتہ داروں کو اس پین کیمپ میں لے جانے کے لیے کمفرٹیبل ہوں گا. زبردست. یہ 2 نمبر سے ایک ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا ہے, 0315227246. یہ ان کے فری کیمپس کا نمبر ہے جہاں پر جا کے آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, جس کے بعد آپ کو ایک کوپن کارڈ دیا جائے گا اور پھر آپ اپنا علاج اس سے کروا سکتے ہیں. اور پی ٹی وی کے توسط سے اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو پھر ایک نمبر آپ کی اس وقت اسکرینز پر یہاں پر نمایاں نظر آ رہا ہے, وہاں پر بھی آپ ہمارے صوبے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. پرائیورٹی پہ انشاءاللہ ہوگا. یعنی اگر آپ نے صوبے پاکستان کا صرف نام لینا ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بالکل ویسے بھی انکار نہیں کرتے, اکا ہی انکار نہیں کریں گے آپ کو کہ آپ نے ضرور یہاں پر جانا ہے. تو یہ ذرا اس وقت ہم بات ذرا سدرن سائڈ ہی کر رہے ہیں, ذرا کراچی اور جو باقی شہر ہیں وہاں سے لوگ جانا ان کے لیے آسان ہے. سر تھوڑا سا نظر کرم پنجاب پر بھی اور اسلام آباد پر بھی. بالکل ہمارے پنجاب کے ساتھی, اسپیشلی میں ڈاکٹر امجد اقبال صاحب کا نام لوں گا. وہ بہت انتھوزیاسٹک ہیں. ڈاکٹر سلمان ہے, اور ابھی میں آپ جنرل امجد صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 جی. تو میں نے آیا کل سلمان سے میٹنگ کی, میں نے کہا آپ لوگ پورا ورک اپ کریں, عید کے بعد ڈیٹ ہم لوگ فکس کر دیں گے. اور میں خاص اپنی پوری ٹیم جو ہماری ہسٹری اور یہ وہ لے کے آؤں گا ادھر, پوری ٹیم کو ٹرین کریں گے, اور پورا آرگنائز کیمپ جس طرح ہم کراچی میں جیکب آباد, لاڑکانہ ہر جگہ کر چکے ہیں, ہم پورا آرگنائز کیمپ کریں گے. اور پھر نیکسٹ سٹاپ ہمارا سوات ہوگا, کیونکہ اس کو دیکھنا تو ضروری ہے نا. کیا باتیں نہیں آپ نے سوچا کہ ٹورزم اپنی جگہ اور علاج اپنی جگہ, دونوں کا علاج ساتھ ساتھ کریں گے. جو ظاہر ہے کچھ علاقے ایسے وہاں پہنچتے پہنچتے کمر میں درد ہو جاتی ہے, آپ نے کہا چلو وہیں جا کے علاج کریں. سر تھوڑا سا اس سے پھر کلیئر کیجیے گا کہ صرف کنسلٹیشن نہیں, علاج بھی مفت ہے؟ جی ہاں, دوائیں ہم مفت نہیں دے پا رہے اس وقت, لیکن جب ہمارے پاس فنڈز آئیں گے تو ہم دوائیں بھی انشاءاللہ مفت دیں گے. اس دفعہ کوشش ہے کہ ایک دوا ان کو مفت دی جائے. لیکن جو اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں پروسیجر میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے, کوئی درد نہیں ہے. بھائی میں اپنی والدہ کو لگاتا رہتا ہوں, اپنی کزنس کو لگایا ہے, میں کیوں ایسے کروں گا؟ سیلیبریٹیز کو لگایا ہے. اب میں وہ سیلیبریٹیز تو مجھے اپنے شو پہ بلا کے کہتے ہیں 3 سال پرانا درد چلا گیا. میں ویسے انڈورس بھی کر دوں کہ 2 سال پہلے مجھے بھی کمر میں تکلیف ہوئی تھی اور سر نے انجیکشن لگایا تھا, ختم ہو گیا تھا. چلیں بہت شکریہ سر. ایک بات اور بھی, اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کو بھی نہیں سے ٹیکا لگوا دیں, لا علاج تو نہیں ہے مرض ان کا. چلے نوٹ لائٹر نوٹ. ایک بات اور سر, ٹینڈنز کی وجہ سے اگر کوئی پین ہو تو اس کا بھی علاج آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. سب سے کامن ٹینس ایلبو ہے, وہ ریسٹ کے ٹینڈن سے بھی, ریسٹ کے ٹینڈن سے ہوتا ہے. جس یہاں ایک ٹینڈن ہوتا ہے جس سے انگلی موو نہیں کرتی ہے, تو یہ بہت معمولی سے سپرے کر کے انسولین سرنج سے ایک چھوٹی سی دوائی دے دو. چلیں اس کے لیے میں ڈیفینیٹلی جب آپ کا اسلام آباد میں ہوگا نا, یہ مجھے جب ابھی آپ نے ذکر کیا میری والدہ کو ہے یہ تکلیف, تو ارے آپ کی والدہ تو سمجھیں ہماری مطلب آنٹی ہوئی یا بہن ہوئی یا جو بھی ہوئی, وہ تو ابھی آج ہی کر دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر نہیں, وہ ہوتی لاہور میں, لیکن جب آپ اسلام آباد میں کریں گے, لاہور میں بھی ہمارے دوست ہیں, آپ بس حکم کریں. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے 3 پین اسپیشلسٹ کراچی میں ہیں, 3 لاہور میں ہیں, 3 پنڈی میں ہیں, اس طرح بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں, اور 2-3 جو ہیں تھوڑے اسپریڈ آؤٹ ہیں. اور ٹریننگ کر کے اب بہت سارے 2-4 سال میں آپ کو مل جائیں گے. میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خیال ہے ٹینڈن کا ہے, لیکن ہمیں ایون میں امریکن ٹرینڈ ہوں الحمدللہ, تو اس میں 2 مریض آئے تھے جن کو 2 ڈاکٹرز نے لکھا تھا کہ ان کو ہم کمر کی نرو کا انجیکشن لگائیں. ان دونوں ڈاکٹر کو میں نے ان دونوں مریضوں کو ایگزامن کر کے, ان کو رگ کا مسئلہ نہیں تھا, دوسرا مسئلہ تھا, اور میں نے بھیجا تو سرجن ہنس رہا تھا کہ یہ جنرل فزیشین کے پاس گیا, یہ آرتھوپیڈک کے پاس گیا, وہ ان کو تشخیص نہیں کر سکے. یہ بے ہوشی کا ڈاکٹر اس نے کیسے تشخیص کر لی؟ بس ایکسپیرینس نہیں, وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کا کام ہے.
تو اگر آپ کے خیال میں ہم واپس ایگزامن کریں گے, اگر ان کو وہی ہوئی, جو میجورٹی وہی ہوگی, تو ہم اس کا انشاءاللہ علاج کریں گے. سر جو انجیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں؟ یہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, اتنی اسمال کوانٹٹی ہے, 100 سال پرانا انجیکشن ہے, تقریباً 80 سال پرانا. اتنی اسمال ڈوز رگ کے قریب لگتی ہے, میں اپنی ماں کو کیوں خواہ اسٹیرائڈز لگاؤں گا؟ ٹھیک ہے, تو جو انسان اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہے وہی میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اور ہم لوگ منیمم اسپرے کرتے ہیں, کسی کو نیند کی دوائی دے دیتے ہیں, بے ہوشی نہیں, تاکہ اس سے آرام ہو جائے. زبردست. بس ایک دفعہ نمبر اور ریپیٹ کروں گا, 0315 222 7246. بہت بہت شکریہ سر, آپ کا شکریہ, اور اللہ کرے کہ آپ کے یہ فری کیمپس اور زیادہ لگائے جائیں, ہر شہر میں لگائے جائیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ 1 درجن بھر پین کنسلٹنٹ ہے, تو اللہ کرے یہ کئی درجن بلکہ سینکڑوں پین کنسلٹنٹ ہوں, چونکہ ہمیں درد کا علاج تو کروانا ہے. جس طرح ذریعہ آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا, سر نے ذکر کیا کچھ پیشنٹس کا, کہ درد کا خدا نہ خواستہ اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ جان لیوا ہے. یہ میں ایکسٹریم بات اس کی کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی زندگی متاثر ہے, پرسنل لائف متاثر ہے, فیملی لائف متاثر ہے, فائنینشیل کنڈیشن متاثر ہے, لیکن جان چلی جائے تکلیف سے, درد سے, تو ظاہر ہے ریورسیبل نہیں ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور میسج, جو کینسر کے مریض نہیں آ سکتے, ان کی فیملی اگر آ کے ہم سے کنسلٹیشن کرے تو ہم ان کا بھی مطلب کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اوکے, زبردست. تو وہ سارا ویڈیو کال کے ذریعے آپ جو بھی ان کی رپورٹس لے کر آئیں یا ان سے ڈسکس کر لیں, تو سر ان کو بھی ضرور ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اب کیا علاج کرنا. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, آل دی بیسٹ فار دا فری کیمپس یو آر گوئنگ ٹو انیشیٹ. اور ظاہر ہے اس میں بات ابھی ہم کر رہے تھے کراچی کی, لیکن انشاءاللہ ہم عید کے بعد جب یہاں کا پلان ہوگا پنجاب کا, راولپنڈی کا, تو ہم ضرور شیئر کریں گے ڈیٹیلز. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, نیوز بریک, پھر شامل کریں گے دیگر موضوعات. ساتھ رہیے. شکریہ حسن, آپ نے اس سلسلے میں نہ صرف ہمیں موسم کی صورتحال سے بتایا اور جو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے ہم سب شہریوں پر, اس کا ذکر بھی کیا. ناظرین بڑھتے ہیں آگے. شعبان کا مہینہ, کچھ ذکر آج ہم اس مہینے کی مناسبت سے کرتے ہیں. یوم ولادت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ. ذکر ہم کریں گے عالم اسلام کی اس عظیم خاتون کا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حیدر کرار داماد رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ثانی زہرا, عالمہ, نائبۃ الزہرا, نائبۃ الحسین, صدیقہ صغرا, محدثہ, زاہدہ, فاضلہ, راضیہ, سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ہم بات کریں. وہ خوش نصیب خاتون جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ نصیب ہوئی اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. جب آپ کی عمر 7 برس کی تھی تو آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا. اس کے تقریباً 3 ماہ بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال فرما گئیں. آپ رضی اللہ عنہ کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی اور آپ کے 5 بچے, جن میں اون اور محمد کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شہید ہوئے. دیگر 3 عبداللہ, عباس اور ام کلثوم ہیں. خود زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود تھیں اور واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب کا کردار بہت اہم ہے. اس واقعہ کربلا کے بعد جب وہ دمشق لائی گئیں, جہاں یزید کے دربار میں ان کا جو خطبہ تھا, بڑا مشہور وہ خطبہ, آپ نے اپنے اس خطبے میں فرمایا کہ اے یزید, بلکہ للکارا یزید کو اور کہا اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا اور مجھے قیدی بنا دیا گیا, لیکن جان لے تو کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم, خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے سوا کسی سے گلہ شکوہ بھی نہیں کروں گی. اے یزید, ہم لوگوں سے جتنی دشمنی تو کر سکتا ہے کر لے, ہم اہل بیت ہیں, اہل بیت سے دشمنی کے لیے جتنی بھی سازشیں تو کر سکتا ہے کر لے, لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دلوں سے, ان کے ذہن سے, تاریخ سے مٹا نہیں سکتا. تو اس روشنی کو بجھا نہیں سکتا, ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو مٹا نہیں سکتا. اسی طرح تو اپنے دامن پر لگے اس داغ کو کبھی دھو نہیں سکتا. خدا کی نفرت ہے تیرے لیے, خدا کی لعنت ہو تجھ پر. یہ خطبہ ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا. تو آج ہم کچھ اور موضوعات بھی لے کر چلیں گے اس 1 گھنٹے میں, لیکن سب سے پہلے سیدہ
زینب کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. میں بیٹھ بھی چاہتا ہوں یہاں پر. ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب مذہب اسکالر ہیں, آپ ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم سر. ساتھ ہی ساتھ علامہ سید ثاقب اکبر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آج آپ کے ساتھ بھی ہم شامل گفتگو رہیں گے, اور جتنی بھی یہ تمام فیوزات کے حوالے سے جو گھڑیاں ہیں اور جو یہ ولادتوں کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس پر آپ سے چاہیں گے کہ ذرا روشنی بھی ڈالیں. سب سے پہلے جیسے کہ شعیب نے جس طرح سے جس خوبصورتی کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کے رہنمائی کی, اس سلسلے میں چاہوں گی کہ اکبر صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ واقعے کربلا سے متعلقہ سیدہ کی کیا خدمات رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کن مصائب سے وہ دوچار ہوئیں, جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کر ہم خواتین کس طرح سے ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ پی ٹی وی کا اعزاز ہے کہ ان مبارک ایام کا ذکر جو ہے وہ آپ نے کیا ہے, اور پھر صبح کی نورانی ساعتوں میں ایک تو بی بی جناب زینب بنت عدی سلام اللہ علیہ کا جو سلسلہ بعض روایات میں یکم رجب المرجب آپ کی ولادت, بہرحال اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی 3 شعبان المعظم کو ولادت, 4 کو جو ہے وہ آپ کے بھائی حضرت عباس ابن عدی جن کو علمدار کربلا کہتے ہیں ان کی ولادت, پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام علی ابن حسین جن کو زین العابدین کا خطاب ملا ان کی ولادت, پھر یہ 11 کو حضرت علی اکبر کی, پھر 15 شعبان بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک مبارک رات اس میں آتی ہے جو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے اس کی عظمت کو جو ہے وہ بیان کیا. یہ اس طرح سے یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں کا مہینہ ہے. اب ذکر تھوڑا سا بڑی خوبصورت جو ہے وہ ابتدا کی ہے جو ہے وہ آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ ویسے تو اہل بیت کی ساری ہستیاں اپنے جامع جمیع صفات کے ساتھ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں, بے شک, لیکن فاطمہ کی یہ لاڈلی جو ہے یہ خاص اپنا مقام اور خاص اہمیت رکھتی ہے. یہ جو لقب ہے نا عالمہ غیر معلمہ, ایسی عالمہ جسے تعلیم نہیں دی گئی, یہ لقب سید زین العابدین نے اپنی پھپھو ماں کو جب انہوں نے جو جیسے باتیں کیں, جو ان کے خطبے تھے, لوگوں نے ایک نابینا صحابی تھے, اچانک انہوں نے کہا خطاب سن کر کہ علی کہاں سے آگئے, وہ تو شہید ہو گئے تھے, کہ وہ انداز تھا, ہاں یہ ان کا انداز تھا. اور علی تو نہج البلاغہ تو یہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ ان کا جو مقام ہے سلونی کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں. کہتے تھے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. کمال کی چیزیں. تو یہ اس گھر میں پلی ہوئی بیٹی اور فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہوا اور نبی پاک نے جن کو گھٹی دی ہوئی, تو ایسی بیٹی جو ہے وہ اس نے پھر ہر جگہ. آپ یہ سوچیں کہ لک و دک صحرا تھا کربلا, جس میں امام حسین اور ان کے بچے اور ان کے بھائی اور ان کے انصار شہید ہو گئے, تو کربلا کی داستان ہم تک کیسے پہنچتی؟ بالکل درست. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک میرا شعر ہے کہ تیری سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشہیر, بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے. ان کے خطبوں نے اور جناب زین العابدین نے جنہوں نے یہ آنکھوں دیکھے راوی ہیں کربلا کے, جن پہ بیتی ہوئی ہے, انہوں نے پھر جا کے جہاں پہ ان کو ظلم کے ساتھ لے گئے, ان کا تو خیال یہ تھا کہ اپنی دھاک بٹھائیں, اپنی فتوحات کے ڈونگرے برسائیں اور اس کے لوگوں کے سامنے اپنی وہ بیان کریں عظمت. لیکن یہ کہ ان ایسی ہستیوں لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہیں. جب وہ کوفہ گئے, جب وہ کربلا سے ان کو رسیاں باندھ کے اور اس طرح سے اور بغیر پالانوں کے اونٹوں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک دربار سے دوسرے دربار لے گئے, تو الٹا یزید رسوا ہو گیا. یہ جو آپ نے خطبہ ان کا پڑھا جس میں کہا کہ ہماری وحی کے نور کو تم بجھا نہیں سکو گے, ہمارے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے بھلا نہیں سکو گے. ایک جگہ ان کو جب دیکھا نا کہ لوگ تو الٹے پڑ گئے ہیں,
لوگ یعنی دمشق کی فضا اس کے لیے مشکل ہو گئی یزید کے لیے، بالکل فضا الٹی ہو گئی۔ ہاں تو یزید نے بی بی کو بلایا اور باقی قیدیوں کو اور کہا جو بی بی جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تو تم خون بہا ہم سے لے لو تو ہم آپ کو یعنی رخصت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو غلط کہتا ہے، یزید جو ہونا تھا ہو چکا، جو ہوا ہے وہ ہونے والے کی تمہید ہے، وقت آئے گا جب انسانیت ظلم و جور کی چکی میں پس رہی ہوگی، اس وقت لوگوں کو اسوہ حسینی یاد آئے گا، لوگ ظلم کے خلاف اٹھیں گے، لوگ کربلا سے سبق لیں گے۔ اور رہ گئی یہ بات جو تم نے کہا کہ یہ لے لو، خون بہا، امام حسین کے خون کی قیمت کربلا میں جو بہہ گیا، اس کو روز قیامت نبی پاک کو اور فاطمہ زہرا کو پیش کرنا، حسین کے خون کی قیمت لگاؤ گے تم؟ تو میرا یہ خیال ہے جس کو کہتے ہیں نا پیغام رسانی، جی جو یہ ٹی وی کا جو کام ہے، پیغام رسانی کا ہنر تاریخ زینب بنت علی سے سیکھے کہ کس مظلومیت میں بھی انہوں نے کیسے حق کا پرچار کیا بے شک، اور کیسے اس علم کو بلند کیا، کیسے انہوں نے وہ جو امکانات تھے کہ کربلا میں رہ جائے گا خون اور آگے پیغام نہیں پہنچے گا، کیسے اس فضا میں باطل کو باطل کر دیا اور کیسے کربلا لوگوں کے دلوں میں پہنچ گئی، بی بی پاک کی زبان سے نکلی اور مسلمانوں کے دلوں میں اتر گئی، بے شک، امام زین العابدین کے ذریعے سے نکلی اور ہمارے دلوں تک پہنچ۔ بے شک ایسے ہی ہے، کس خوبصورتی سے آپ نے اس کو سر ایکسپلین بھی کیا۔ ہم بات اس خطبے کی کر رہے ہیں کہ جس خطبے کے بعد پیغام حسین عام ہوا، ہم بات اس واقعے کی کر رہے ہیں جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یزید تھا، حسین ہے، یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ آج بھی جب ظلم کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ یزید ہے، ظلم کو ہم یزید سے تعبیر کرتے ہیں۔ مفتی گلزار صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ فصیح و بلیغ خطبہ تھا اور اس خطبے کی امپورٹنس کچھ سر نے شیئر کی، میں چاہتا ہوں کچھ آپ بھی سر اس میں ایڈ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج آپ نے اس خوبصورت نورانی محفل میں نوریوں کا تذکرہ چھیڑا ہے اور بہت ہی اعلیٰ مجلس جو ہے وہ قائم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اس ادارے کو عظمتوں اور رفتوں سے مالا مال کرے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر جو ہستیاں ہیں، بالکل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ اظہار عقیدت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے ساتھ محبت کرو کہ میں نے اللہ سے روح شناس کرایا ہے تمہیں، اور میری اہل کے ساتھ میری وجہ سے جو ہے وہ تم محبت کرو۔ تو یہ فرض محکم ہے ہمارے سامنے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نورانی مخلوق کا تذکرہ اور چرچا اور آپ کے ان کے جو کرامات ہیں اور ان کی جو عظمتیں ہیں ان کو بیان کرنا عین اسلام کو بیان کرنے کے مترادف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جب ہم سیرت طیبہ کو غور سے دیکھتے ہیں تو یقین جانے کہ ہمیں وہ یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جب ہم اس نام ہی کو دیکھیں، زینب یعنی باپ کو جو ہے وہ زینت عطا کرنے والی، سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ کو زینت عطا کی اور سیدہ زینب نے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو زینت عطا فرمائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عظمت ہے یہ، اور بطور خاص حضرت نے جو جس کا تذکرہ کیا کہ کربلا کے بعد جو ہے اس تاریخ کو زندہ رکھنا، لوگ تو واقعی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی، اور یہ عرب کے ریگزاروں میں، کربلا کے ریگزاروں میں یہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ آگے جو ہے وہ نہیں بڑھے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ نورانیوں کا قافلہ تھا، یہ خدا سے عشق کرنے والوں کا قافلہ تھا، یہ داستان عظیمت پر جو ہے وہ اپنی ایک ایک عمل کو رقم کرنے والوں کا قافلہ تھا، یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس میں ہر شخص جو ہے وہ ایک داستان رقم کر رہا تھا۔ اگر علی کرم اللہ
تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے امام عالی مقام نے کربلا میں جو ہے وہ ایک عشق کی داستان کو رقم کیا ہے، تو پس کربلا سیدہ زینب نے جو ہے وہ عشق کی داستان کو جو ہے وہ یعنی لکھا ہے، عام کیا ہے، لکھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق یکی حسین رقم کرد ودیگر زینب، کہ حدیث عشق جو ہے یعنی یہ کربلا جو ہے یہ عشق ہے، اور ایک رقم کرنے والی شخصیت جو ہے وہ سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین ہیں، اور دوسری جو ہے وہ سیدہ زینب ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو لے کر چلنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر جو ہے وہ ہمیں کربلا کی تاریخ ملتی ہے اور اس سے جو ہے وہ عظمتیں اور رفتیں ملتی ہیں، تو اس میں بڑا کردار جو ہے وہ سیدہ زینب کے ان خطبوں کا ہے جنہوں نے انہیں شام میں، دمشق میں اور اسی طرح ہر جگہ پہ، ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں آپ نے جو خطبات دیے ہیں وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ہماری رہنمائی اور انسانیت کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وہ خطبہ زینب کے علی بول رہے تھے، سر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ خطبہ زینب کے علی بول رہے تھے، ہر لفظ پہ فق تھا بھرے دربار کا چہرہ۔ تو یہ جو عظمت ہے، یہ جو مقام ہے، اور کربلا کو یہ عزت اور کربلا کو یہ جو شہرت ملی ہے، اس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بے شک مفتی صاحب، ذکر اہل بیت ہو اور عشق حسینی کا ذکر نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو 3 شبان المعظم کی جو برکت اور فضیلت ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں، کس سے جڑی ہے، کس سے منسوب ہے۔ جڑے رہیے بریک کے بعد۔ کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر۔ اب آپ KSB کی KTrade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں۔ آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں۔ اب بس KTrade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں۔ KTrade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی۔ جب چھوٹا تھا تب بھی میرے ابو وفات پا گئے تھے۔ یہاں پر ہمارا خیال بہت اچھا رکھا ہے، اور جو ہماری مدر میٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری ماں کی طرح رہتی ہیں۔ ساری ذمہ داریاں جو ایک مدر کی ہوتی ہیں اپنے بچے کے حوالے سے، وہ سارے کام میں ان کے کرتی ہیں۔ تعلیم کے لاتے، زندگی کے لاتے اور رہائش سارا کچھ ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تاکہ وہ بھٹکے نہ۔ صرف بیت المالی پوری ملک کا احساس ہے، یہ بچے آگے آرمی کا کپتان بننا چاہتا ہوں۔ دارالاساس بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پڑھ کے میں بہت اچھا انشاءاللہ افسر بنوں گا۔ پرائم منسٹر ہیں وہ ان پر جو ہے ان کو باپ کی طور پر ان کو دیکھتے ہیں، یا پاکستان بیت المال ان کو وہ پلیٹ فارم ہے جو ان کی ماں کے طور پر ان کو دیکھتا ہے۔ جنہوں نے موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی کو اپناتے ہوئے ایک ڈورمنٹ ریسورس اس کو پاکستان ریلوے کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے مفید تر بنانے کے لیے کوشش کی، اور آج اس کو ہم عملی شکل کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان ریلوے کی آمدن میں اضافے کا ذریعہ بنے گے۔ 1 سال 3 مہینے جب میں نے پہلے پاکستان ریلوے کو اس کا منصب جو ہے سنبھالا،
तो पहले दिन से ये कोशिश थी कि ये सिर्फ जुनून की हद तक अगर मेरी टीम मेरे साथ मुआवनत करेगी तो हम इंशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र जो है तय करेंगे और पाकिस्तान रेलवे को एक नई जिद्दत के साथ, नई बुलंदियों के साथ जो है उठाएंगे। उस वक़्त जब मैं ये कह रहा था कि पेंशन के अलावा हम पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए, तो यकीन करें मेरे बाज़ करीबी मीडिया के दोस्त हंस रहे थे कि जो 50 साल से ये कामयाबी का सफ़र तय नहीं हुआ, मंजिल पे नहीं पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे। तो अब आप देखते जाएंगे कि एक ही नहीं, जितने भी बिजनेस के असलूब है, और बिजनेस उस वक्त तक होता है जब आप अपने दरवाजे बिजनेसमैन के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो खोल देते हैं, उनके लिए एतमाद की फिजा पैदा करते हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत, वो तो खैर 2023 के अंदर मैं मीडिया को बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला हमारी होगी, कि जो मैं इस इलेक्शन के अंदर जो है वहाँ पे बल्दियात के इलेक्शन में मानसरा, एबटाबाद और बड़ाग्राम, शांगला इस इलाके में जो देख रहा हूँ, लेकिन जो भी हुकूमत होगी सबसे बड़ी बात यह है कि उस एक पॉलिसी के मुताबिक जो है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के मुताबिक, मुनाफा बख्श पॉलिसी के मुताबिक जब आप अपने दरवाजे खोलते हैं, यहाँ तक हमने जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट दिया है उस पे भी हमने कॉरपोरेट सेक्टर को और बिजनेसमैन को बाकायदा मुशावरत, तवील मुशावरत के साथ मेरी टीम ने, ताकि उसके अंदर भी किसी किस्म का कोई अबहाम न रहे। और यहाँ तक लिखा है कि जब एक दफ़ा हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कोई भी पॉलिसी अगर बदलेंगे, कोई भी हुकूमत आती है उस पॉलिसी को बदलती है, तो उसका इतलाक जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो नहीं होगा। यहाँ तक हमने हर तरीके से जो है कोशिश की है कि मेरी और मेरी टीम ने, कि जिस तरीके से दुनिया के बिजनेस के असलूब हुआ करते हैं, उसका तरीक़ेकार होता है, उसके कोड और प्रोसेस होते हैं, उन सब को देखकर यहाँ जो NHA का है या दूसरी FWO का या दूसरे जितने भी इदारे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी देख के हमने इतना एक मुनफरिद कॉन्ट्रैक्ट जो है और पॉलिसी का उसको हिस्सा बनाया है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा। मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये झंडा है, अगर यहाँ झंडा रखा हुआ है तो सिर्फ मीडिया देख रहा है या चंद जो अफराद यहाँ पे हैं, लेकिन अगर ये 24 घंटे पूरे पाकिस्तान में मूव करे तो इसका जो ऑप्टिक है, जो आप विजुलाइज करें, यही होती है वो इंजीनियरिटी, सोच की जो एक मुंजमद चीज़ को हरकत के अंदर जो है वो ले आती है। ये सोच, ये वही वो सोच का नतीजा है। और मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी हबीबुर रहमान साहब को, ब्रिगेडियर अमजद साहब को, दूसरे मेरे गर्देजी साहब बैठे हुए हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल रशीद खान है, पूरी टीम को, यहाँ पे इमरान हयात हैं, लाखों साहब हैं। वज़ीर रेलवे आज़म सुबाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से रेलवे के हवाले से हुकूमत की वक्त की तरफ से किन किन तौजीहात जो उन पर काम किया जा रहा है। इससे पहले हम ज़िक्र अहले बैत का हवाले से आप लोगों से डिस्कशन कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले ही कहा था कि जब वापस आएंगे तो ज़िक्र अहले बैत की जब बात करेंगे तो ज़िक्र हुसैन भी आपके साथ ज़रूर करेंगे। 3 शबानुल मौसम के हवाले से चूँकि उनकी निस्बत मंसूब है, इस दिन को, इस तारीख को एक ख़ास मकाम हासिल है, लिहाजा इसी सिलसिले में जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रवायत मंसूब है कि जनाब हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाहम कुश्ती का एक खेल खेल रहे थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि हसन शाबाश, जल्दी करो। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगी कि आप हसन को ही शाबाशियाँ क्यों दे रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन को जिब्रील अमी कह रहे हैं कि शाबाश हुसैन, जल्दी करो। तो आपके लिए पैगम्बर इस्लाम की शोहरे आफाक हदीस हुसैन मिन्नी वाना मिन्नल हुसैन मौजूद है, जिसके मानी है हुसैन मुझसे हैं और मैं
حسین سے ہوں. تو ذکر حسین ہی اب آپ کی نظر کریں گے, اور مفتی صاحب سے میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر اپنے نہ صرف خیالات پر روشنی ڈالیے بلکہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جب ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد سے جڑے بے شمار واقعات منظر عام پر آ جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت, اور یہ تذکرے میں نے عرض کیا نا کہ یہ نوریوں کے تذکرے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت, اور 3 شعبان کو ولادت باسعادت. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کر دیا. عین اس وقت کہ جب حلال اور حرام آپس میں مکس ہو رہے تھے, درست کیا تھا غلط کیا تھا آپس میں جو ہے وہ یعنی ایک ملغوبہ بن گیا تھا حلال و حرام کا, صحیح اور غلط کا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جہاں انہوں نے کربلا میں آ کر حق کے احقاق کو واضح کیا اور باطل کے بطلان کو واضح کیا. یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جب ایک ایک سنت کو, ایک ایک فرض کو, ایک ایک مستحب کو جو ہے وہ بالکل ختم کیا جا رہا تھا, تو حضرت امام عالی مقام فرزند رسول نے آ کر حق کو واضح کیا, فرائض کو واضح کیا, واجبات کو واضح کیا, سنن کو واضح کیا, مستحبات کو واضح کیا. الفارق بین الحق والباطل کا اگر کوئی کمال کا سٹیٹس ملا ہے تو وہ سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا طور پر یہ ارشاد فرمایا, اور یہ ہزاروں حکمتیں ہیں اس میں کہ حسین منی و انا من الحسین, احب اللہ من احب حسینہ, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور یہ جو واقع کربلا آپ کی ذات کے ساتھ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقع کربلا ہے اس واقع کربلا کو بھی اور احادیث کو بالکل واضح طور پر دیکھنا چاہیے. آج فتنوں کا دور ہے, اس قسم کی حسین منی وانا من الحسین کی احادیث جو ہے وہ اسی کھڑی ہوئی احادیث جو ہے وہ کسی دوسری ہستی کے لیے بھی لوگ پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر شخص کا اپنا مقام ہے, لیکن اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. حضرت امام عالی مقام کو یہ اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو ہے وہ حسین منی و انا من حسین کا جو قول کریم ہے وہ نکلا ہے. یہ ایک خاص موقع تھا, ایسے نہیں ہے کہ یہ ویسے آ گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کو, ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ غلط فہمیوں کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. ہم اکثر یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کچھ نعت خوان بھی یہ پڑھتے ہیں کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا. بھئی یہ کہاں کا دھوکہ تھا, کوئی دھوکہ نہیں تھا. حضرت امام عالی مقام کو پتا تھا کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے, میری شہادت کہاں پہ ہونی ہے, اور رسول اللہ یہ ایک ایسی شہادت تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام کی پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ اس کو واضح فرما دیا تھا کون سے مظالم ڈھائے جائیں گے. آپ نے اس میں دوران ذکر کیا نا حکمت کا, اس چونکہ جملہ آپ نے اس وقت ادا کر دیا نا کہ ان کی ولادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ کیا مصائب ڈھائے جائیں گے. اس میں حکمت کیا تھی کہ بتا بھی دیا, جانتے بھی تھے, لیکن تدبیر نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ کیا کرو کیسے بچو, حکمت کیا تھی؟ دیکھیں دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو منصب ہے یعنی ایک یعنی نبوت کا منصب, رسالت کا منصب, اس کے بعد امامت کے منصب کے لیے اس قسم کی آزمائش سے گزرنا جو ہے وہ ضروری تھا. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے آ کر خبر دی تو آپ نے یہ نہیں کہا, بالکل بجا اور درست آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مولا اس آزمائش کو اور اس ابتلا کو میرے بیٹے سے جو ہے وہ دور کر دے, لیکن آپ نے دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے میرے مالک حسین کو صبر عطا فرمانا اور اجر عطا فرمانا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منشأ ایزدی کو سمجھتے تھے اور اس مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ میرا حسین میرا فرزند جو ہے وہ حاصل کرے گا تو اس کا مقام کتنا بڑھے گا اور پھر وہ یہ کتنا بڑا کام سر انجام
پیغام جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام جو ہے وہ باجا طور پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے والے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، اور آپ نے یہ پورا کنبہ جو ہے وہ دین متین پر جو ہے وہ قربان اسی وجہ سے کیا ہے، ورنہ آج آپ کو دین کی کوئی جو ہے وہ ڈائریکشن نظر نہ آتی اس دنیا میں اگر یہ قربانی جو ہے وہ نہ دی جاتی تو۔ خوبصورت سر، جس طرح سر نے بھی ذکر کیا کہ ظاہر ہے ان کی قربانی اور ظاہر ان کی ذات کے حوالے سے بھی آج ذکر کر رہے ہیں، ان کے کردار سے امت کی اصلاح کس قدر خوبصورتی سے ہو سکتی ہے؟ بہت ہی مبارک آج کی صبح ہے، بے شک، کہ کیسی عظیم ہستیوں کی گفتگو ہے، بے شک جی، اور کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، حسین کا نام لے تو نطق جو ہے نا وہ بوسے زبان کے کیوں نہ لے۔ اچھا، ایک نقطہ میں عرض کروں کہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے سر الشہادتین، کہ بھید کیا ہے امام حسن اور امام حسین کی شہادت کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری خوبیاں نبی پاک میں تھیں اور ساری وہ چیزیں جو انبیاء ما سبق کو عطا ہوئی تھیں، فضیلتیں، وہ ساری آن حضرت کو عطا ہو گئی تھیں۔ بے شک، بقول شاعر کے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، انچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری۔ سارے انبیاء کے حسن و کمالات آپ کی ذات میں تھے، ایک شہادت رہ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کا انتخاب اس لیے نہیں آپ کے لیے کیا گیا کہ اسلام کی آپ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، تو اسلام کی عظمت اور دھاک جو تھی نا اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ آپ کو شہادت کا منصب ملنا تھا۔ اب بعض کی شہادتیں سری ہوئی تھیں اور بعض کی شہادتیں انبیاء کی جاہری ہوئی تھیں، ظاہری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ منصب اور یہ فضیلت عطا کرنے کے لیے امام حسن کا انتخاب کیا کہ چھپی ہوئی شہادت، اور امام حسین کا انتخاب کیا جاہری اور ظاہری شہادت۔ تو یہ دونوں شہادتیں دراصل آن حضرت کی شہادتیں تھیں، یعنی امام حسین نہیں شہید ہوئے، پاک پیغمبر شہید ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس نقطہ نظر کے مطابق۔ اب یہ شہادت تو ظاہر ہے کہ اس کو دین کے بچانے کے لیے، جس کی طرف مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ کیا کہ دین کی تو ساری حدود پامال ہو رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کہا کہ بیت المال جو ہے وہ ناجائز اس کا تصرف ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ یزید اس نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ناجائز انسانوں کا بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو چاہیے ایک مومن کو کہ وہ شہادت کی تمنا کرے کہ ایسے ظالموں کے ساتھ تو زندہ رہنا بذات خود ایک قباحت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنے بھائی کو ایک خط میں لکھا، محمد حنفیہ کو، کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہم عام طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہی عن المنکر سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کے سب سے بڑے ایوان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اصل میں عالی ترین درجہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور یہ مولا حسین سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ چونکہ پہلے خلفاء کرام، صحابہ کرام کا سلسلہ تھا نا، تو یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ منصب خلافت دراصل یا منصب حکومت اسلامی دین کا منصب بھی ہے اور سیاست کا منصب بھی ہے، یعنی جمع تھا اس میں۔ اگر یہ تأثر یزید کے بارے میں بھی قائم رہ جاتا کہ جو وہ کہتا ہے وہی دین و شریعت بھی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا دین کا، یعنی پھر یزید کی کہی ہوئی چیزیں دین ہو جاتی۔ امام حسین کی شہادت نے اس طرح سے حد فاصل قائم کر دیا۔ علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا نا، موج خون او چمن ایجاد کر، امام حسین نے حد فاصل قائم کر دیا کہ یزید حق ہے، حق اس طرف باطل ہے اور اس طرف حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ جو بھی حکمران مسلمان آئے گا وہ اسلام کا بھی ترجمان ہوگا، نہیں، اسلام پہ عمل کرے گا
تو وہ قابل قدر ہوگا، نہیں کرے گا تو وہی جو باقی حکمران ہوتے ہیں اس طرح سے. یہ ہے کربلا کا بنیادی کردار. بالکل. اس لیے ہم کہتے ہیں، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے بھی کہا نا، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. وہ کہتے ہیں کہ پس بنائے لا الہ گردیدے است. علامہ اقبال کا بھی یہ مصرع ہے کہ وہ لا الہ کی بنیاد بن گئے. کیسے لا الہ کی بنیاد بن گئے؟ وہ تو نبی پاک لا الہ کی بنیاد تھے. یہاں سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. جیسے انہوں نے لا الہ کی بنیاد رکھی، یہاں پھر ایک دفعہ لا الہ کی بنیاد لرزاں براندام تھی کہ امام حسین نے اس کو اپنے خون سے سینچا، محکم کر دیا. اب دو فرقے رہ گئے، ایک یزیدی اور دوسرا حسینی. ہماری اپنی چوائس ہے، اور جو نبی پاک کا عاشق ہے، جو مولا ان کو اپنا آقا سمجھتا ہے، اس کو حسین کو اپنا آقا سمجھنا ہے. اس لیے کہ حسین کے ذریعے سے دین کی اقدار بچ گئیں، دین کی حقیقتیں بچ گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اپنا کسی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اس میں کوفہ میں اس نے گورنر نے کہا کہ دیکھو تیرے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو تو تیرے سپاہیوں نے قتل کیا. اللہ تو جمیل ہے، میں نے تو اس کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں دیکھا. ما رأیت الا جمیلا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی عظمت اور کبریائی اور اس کے حسن و جمال کی کیسی تعریف جناب زینب نے، جس کے یعنی جیسے یعنی پس گردن جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور جو وہاں پہ اس طرح سے امام زین العابدین ان کے سامنے رسن بستہ کھڑے تھے، اور ان ظالموں کے سامنے کیسے آپ نے جو ہے نا اسلام کا دفاع کیا. بے شک کہ حسین کو جو ہے وہ تیرے ظالم سپاہیوں نے جو ہے وہ مارا ہے. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین نے اصل میں وہ جو مقصد تھا، ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہو جائے گی اور جو کبھی بھی بجھ نہیں سکے گی. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے امام حسین کا نام آتا ہے اور دل دھڑکنے لگتے ہیں. بے شک. اور محبتیں ابلنے لگتی ہیں، اور اسلام کے ساتھ انسان کی وابستگی جو ہے وہ محکم ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کا سفینہ ہیں. ایسے ایسے گیت آپ نے گویا گائے ہیں امام حسین کے. کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کے کندھے پر تھے، وہ تو مشہور ہے لیکن ایسا خوبصورت ہے کہ اس کو بیان حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے. باقی تو احادیث میں تو موجود ہی ہے. یعنی عرفاء اور صوفیاء یہ واقعہ خاص طور پہ ذکر کرتے چلے آئے کہ ایسے بازار مدینہ سے امام حسین کو کندھے پہ سوار کر کے گزر رہے تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر سوار کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. جی اگر یعنی حضرت عمر نے نبی پاک کی تعریف کی تو نبی پاک نے حسین کی تعریف کر دی. تو میرا خیال ہے کہ حسین کی تعریف کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان سے اظہار محبت کرنا سنت رسول ہے. اور جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک نے ہم پہ واجب قرار دیا. قرآن حکیم کی ایک معروف آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اجر رسالت والی مختصر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نبی پاک کو انصار نے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی ہمارے لیے آپ نے زحمتیں اٹھائیں، قربانیاں دیں، کیا کیا ہجرتیں کیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہماری خاطر، ہم آپ کو کیا پیش کریں اور آپ کی کیا خدمت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، ان سے میرے حبیب کہہ دو میں تم سے کوئی اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میرے اقربا اور میرے پیاروں سے محبت کرنا، مودت اختیار کرنا. تو یہ ودود کا لفظ اسی مودت سے. جب ہم اقربا اور محبت کی بات کرتے ہیں نا پیاروں کے حوالے سے، تو انہی میں حضرت علی
کرم اللہ وجہ کے تیسرے صاحبزادے حضرت غازی عباس علمدار، ان کا بھی ذکر ہے. اور ہم نے جب تیسری شبان المعظم کے حوالے سے ذکر کیا تو ہم چوتھی شبان المعظم کا بھی ذکر کریں گے. مفتی صاحب میں آپ سے چاہوں گی کہ جب ہم لوگ حضرت غازی عباس علمدار پکارتے ہیں تو اس علمداری کے حوالے سے جو انہیں خاص مقام حاصل ہے اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو پورے اس قافلے میں بھی اور حضرت امام عالی مقام کے ساتھ ایک معتمد علیہ جو شخصیت ہیں وہ حضرت غازی عباس علمدار کی شخصیت ہیں. اور پھر چونکہ آپ کے بھائی ہیں یہ، اور لیکن عظمت کی یہ بات ہے کہ غازی عباس علمدار نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں حضرت امام عالی مقام کے ساتھ انہوں نے جو گزاری یا بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو ہے وہ گزاری، ایک خادم کی حیثیت سے جو ہے وہ گزاری، ایک جو ہے وہ خدمتگار کی حیثیت سے گزاری. حالانکہ آپ بھی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بتا گئے کہ یہ وہ نسل ہے جو رسول اللہ جن کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرزند قرار دیا ہے. اس کے مقام کو جو ہے وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پر قربانی دیتے ہیں، ہر جگہ پر قربانی دیتے ہیں. آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں انہوں نے بھی ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حرم میں جو ہے وہ زندگی گزاری، اور ہمیشہ جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین کی خدمت کی ہے، جناب سیدہ زینب کی جو ہے وہ خدمت کی ہے. اور وہ صبح و شام کی جو یعنی خدمت گزاری تھی وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی جو ہے وہ دیکھتے رہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مقام کربلا میں ایک مکمل طور پر جو ہے وہ ایک خدمتگار کی حیثیت سے آپ اپنے بازو کٹاتے ہیں اور پانی کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ، یعنی اپنی زندگی جو ہے وہ متاع عزیز ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن سیدنا امام عالی مقام کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے یعنی حرم نبوی کی ان شہزادیوں کے لیے جو ہے وہ جان قربان جو ہے وہ کر دیتے ہیں. آج بھی غازی عباس علمدار کی جو یعنی وفا ہے وہ ایک ضرب المثل ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے، ہم اس پر ناز کرتے ہیں کہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وفا کے نمونے چھوڑے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ نمونے جو ہے وہ قائم و دائم رہیں گے. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے تھوڑی سی بھی جو ہے وہ کجی آتی ہے، ان کو یہ کردار ضرور پڑھنا چاہیے کہ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ شہزادہ جو ہے جو بہادری کے اعتبار سے لاجواب تھا، جو کردار کے اعتبار سے لاجواب تھا، وہ ہمیں حضرات حسنین کریمین کے خدمت گزاروں میں ہمیں نظر آتا ہے. تو آخر ہے نا کہ وہ صحیح اور سچی اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو وفاؤں کی جہاں تاریخ لکھی جاتی ہے، عباس علمدار کا نام جو ہے وہ سر فہرست مجھے نظر آتا ہے. ان کے شجاعت سے متعلق بھی تھوڑا سر نے بھی کچھ ذکر کیا، کچھ آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ کیونکہ معلوم تھا کہ ان کی شجاعت جو ہے نا، ان کا ان کی ہیبت جو ہے، ان کی شجاعت ان کا ڈیفائن کرے گی ان کو. تھوڑا سا اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام وہ جو شمر تھا وہ اسی قبیلے سے تھا جن سے آپ کی والدہ تھی فاطمہ گلابیہ، جن کو ام البنین کہتے ہیں کہ بیٹوں کی ماں. 4 بیٹے تھے آپ کے، چاروں کربلا میں موجود تھے. بالکل. تو وہاں پہ اس نے بلایا کہ میں عباس سے ملنا چاہتا ہوں. شمر امام حسین سے پوچھا تو وہ تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے باقی 3 بھائیوں کو، تمہاری ننیالی رشتہ داری ہے تو میں پناہ دیتا ہوں، تو تم جو ہے امام حسین کو چھوڑ کے آ جاؤ. آپ نے فرمایا تجھ پر اور تیری اس پناہ پر تف ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں. مجھے تم پناہ دیتے ہو اور نبی کے لال کو جو ہے وہ تم قتل کرنا چاہتے ہو. تو یہ کہہ کے جو ہے وہ واپس چلے آئے. یہ وفاداری کی ایک کلام. بے شک. اچھا، یہ عام طور پہ آپ کی شجاعت، آپ نے صحیح کہا کہ لاجواب شجاعت ہے اور وہ تو دنیا جانتی ہے، لیکن آپ بڑے عبادت گزار، زاہد، پرہیزگار، متقی، شب زندہ دار، دن کو روزے رکھنے والے، یعنی واقعاً
خوشبو مولا علی کی سیرت کی آپ کے اس پہ وجود سے آتی تھی. اور جب شادی ہوئی ہے نا جناب ان کی والدہ سے تو حضرت عباس نبی مولا علی کے اور نبی پاک کے چچا تھے, تو آپ نے کہا حضرت عباس سے کہ میں چاہتا ہوں کسی بہادر خاندان میں شادی کروں. اوکے. تو یہ بیٹی جو ہے یعنی اس خاندان کی, یہ ان حضرت عباس ابن عبد المطلب کی تجویز پر جو ہے وہ. اچھا یہ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ میرے فرزند امام حسین کو جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. تو یہ چاروں کے چاروں بھائی جو ہیں وہ کربلا میں یکے بعد دیگرے مولا علی اور فاطمہ الزہرا اور نبی پاک کی اولاد پر قربان ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ کہیں ایک مقام پر بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی جنگ لڑنے کی, ورنہ صورتحال جو ہے وہ سب اپنا جو کربلا قصہ نویس داستان بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ کچھ اور ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے تو نمی کی رات کو ہی چڑھائی کر دی تھی شمر اور عمر ابن سعد نے, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان سے جاؤ نا, باقی تفصیل میں چھوڑتا ہوں, کہا کہ ان سے کہو کہ جنگ تو کرنی ہے, صبح کر لینا, آج کی رات جو ہے وہ. اب یہ پیغام لے کے جانا عباس کی شجاعت کے منافی تھا کہ بھئی جنگ ایک رات کے لیے روک دو. تو عباس کا چہرہ پڑھ کے تو امام حسین نے کہا عباس بات سنو, تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت سے کتنا عشق ہے, تو میں چاہتا ہوں ایک اور رات مل جائے تو میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کروں. عباس چونکہ خود اللہ کے عاشق اور عابد تھے, تو یہ سن کے ان کے دل کو جو ہے نا وہ مرہم لگ گیا, تسلی ہو گئی کہ اب جا کے انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی کہ ایک رات ٹھہر جو, صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ جنگ کریں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ وہ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ عباس کچھ ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو, اب یہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں, ایک اکیلا مرد مجاہد ہیں اللہ کے راستے کا سپاہی, اس نے اس کی نا عبید اللہ ابن زیاد کی اس میں احکام میں سے تھا کہ ان کو پانی نہیں لینے دینا, تو وہ ساری فوج کو شکست دے کے وہاں پہنچ گیا. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ایسے پانی چلو میں اٹھایا کہ یہ پانی ہے کم بختو جو تم مجھے نہیں پہنچنے دیتے تھے, پہنچ گیا جی یہ پانی ہے جس پہ میرا عباس کا آج جو ہے نا وہ قبضہ ہے. لیکن اب ہاتھ تر ہو گیا تھا کہتے ہیں عباس کا پانی سے, تو عباس جانتے تھے کہ امام حسین اور سکینہ اور باقی بچے پیاس سے, ادھر بھی پیاس سے تو سینہ جل رہا تھا, لیکن جب ان پر نظر پڑی آپ کی اور آپ کو ان کی یاد آئی تو آپ نے وہ پانی اس طرح سے پھینک دیا, لیکن دشمن کو بتا دیا کہ یہ اب وہ پانی لے کے چلے مشک بھر کے. ویسے یہ بھی عجیب بات ہے, تذکرہ نویسوں نے لکھا کہ آپ کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا, یہ بھی کمال ہے ویسے, جی کمال ہے. پتہ نہیں پانی ان کی قبر مبارکہ کے ارد گرد طواف کرتا ہے. ہاں اب بھی ایسا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس طرح سے جب وہ واپس آئے, شہادت کی باقی باتیں نہیں پڑھتا, تو کہتے ہیں کہ وہ جب امام حسین علیہ السلام انہوں نے پکارا اور ان کے اس پہ ابھی زندہ تھے, تو اس طرح سے دوڑ کے جب وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کے جب امام حسین آئے تو وہ کہہ رہے تھے قلت ہیلتی وکثرت ظہری, میرے ہیلے اور میری تدبیریں کم ہو گئیں اور میری کمر ٹوٹ گئی. یہ آپ دیکھیں بھائی کہتے ہیں بھائی دوسرا اس کی پشت پناہ ہوتا ہے اور اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ, اور کیسے امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کے پاس پہنچے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ شجاعت میں بھی اور وفا میں بھی جیسے مولا علی پاک پیغمبر کے ساتھ تھے, ویسے شجاعت میں اور وفا میں ویسے ہی عباس ابن علی جو ہیں کہ آج بھی ان کی اولاد کو, جو آپ کہتے ہیں ہم غازی پاک کی اولاد ہیں, اپنے آپ کو ہمارے ہاں آوان کہتے ہیں, بالکل, یعنی وہ بھی مددگار اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں. کیا خوبصورت گھڑیاں سر, کیا خوبصورت محفل ہے اہل ذکر بیت. آپ دونوں کا سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی, ورنہ کچھ اور ہستیاں تھیں جن سے متعلق ہم نے آج گفتگو کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ صبح پاکستان کی اس ٹرانسمیشن میں نہیں, جو آگے چل کے ہم پروگرامز کریں گے شعبان ہی کے مہینے میں, ہم کوشش کریں گے کہ اور ہستیوں پر بھی ضرور ہم بات کریں اور ان سے کتنا سیکھ سکتے ہیں ہم, ان کی ذات سے, ان کی زندگی سے, ان کی قربانیوں سے ضرور ذکر کریں گے. وقت ہو گیا ختم, اپنا بہت سا خیال رکھیے, کل ملیں گے, اللہ حافظ.